मिनश्शैतानिर्रजीम औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम ख्वारान को। वालेकुम अस्सलाम। आज हम रोशनी की राह में बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र करेंगे। जितनी भी हिस्ट्री है वो हमारी आलिमा और शबनम साहिबा कवर करेंगी। मैंने सिर्फ छोटे पॉइंट्स नोट किए हैं जो कि हम अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं बीबी की अजीम शख्सियत को देखते हुए, और किस तरह आजकल यानी कि कंटेम्प्रेरी ज़िंदगी में हम उन पॉइंट्स को लेकर और ज़िंदगी बसर कर सकते हैं, ताकि हम दीन और दुनिया दोनों के काम में बराबर के शरीक हो सकें। तो सबसे पहले हमें क्या एथिक्स हमारे अंदर क्या होने चाहिए, यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम अपने अंदर डेवलप करें कि चलते फिरते काम करते हुए और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो चीज़ें, वो क्वालिटीज़ हमारे अंदर हों। तो पहली चीज़ जो बीबी के किरदार में नज़र आती है, जो कि हमें उतारनी चाहिए अपने अंदर, वो ये है कि हमें शुक्रगुजार बंदी बन के रहना चाहिए। हर कदम पे शुक्र अदा करें, चाहे कोई खुशी हो, चाहे कोई मुसीबत आए, लेकिन कभी भी शिकवा नहीं करना है, क्योंकि खुदा जो कुछ करता है वो हमारे लिए अच्छा ही होता है। आज की डेट में हो सकता है हमें लगे कि नहीं, खुदा ने जो मुसीबत डाली है वो बहुत नाकाबिले बर्दाश्त है, मगर कुछ अरसे बाद जाकर हमें अंदाजा होता है कि हाँ, खुदा की हिकमत अमली क्या है, वो हमारे लिए सब कुछ अच्छा ही करना चाहता है। और तमाम अहादीस भी मिलती हैं कि अल्लाह उन लोगों को और ज्यादा देता है जो उसका शुक्र अदा करते हैं। दूसरा ये कि सबमिशन, कंप्लीट सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड। जब हम खुदा का जिक्र करेंगे, खुदा को याद रखेंगे, तो हर काम हम उसी हिसाब से करेंगे कि करते वक्त ये सोचेंगे कि क्या इससे खुदा खुश होगा। अगर खुश होगा तो हम वो करेंगे, अगर हमें ये मालूम है कि खुदा ना खुश होगा तो हम उससे परहेज करेंगे। देन वी कम टू सिंसेरिटी इन प्रेयर। नमाज जिस तरह से हम चलते फिरते भागते दौड़ते पढ़ लेते हैं, हमें ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी को एक बार रोक के और सोचें कि जब हम बीबी की इतनी अजीम शख्सियत का जिक्र कर रहे हैं 2.5-3 महीने तो हम उनकी ज़िंदगी से क्या एक चीज़ ले सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स है जो हम ले सकते हैं, लेकिन शुरुआत हमें करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं ऐसी चीज से जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। वो एक चीज है नमाज। तो नमाज को हम ऐसा बनाएं जैसे कि बीबी की नमाज थी। यहाँ एक चीज और कहना चाहूंगी कि एक छोटी सी इंसिडेंट है कि कुम में एक साहब नए नए मुसलमान होके कहीं वेस्टर्न कंट्री से 9 मुसलमान होके पहुंचे थे। तो वहां पे जो लोग उनसे मिलने के लिए आए, तो एक किसी तलबा ने पूछा, स्टूडेंट ने पूछा कि ऐसी कौन सी चीज थी जिससे कि आप इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट हुए। तो उन्होंने कहा कि मैं इमाम हुसैन की हस्ती से बहुत अट्रैक्ट हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इमाम हुसैन बन जाऊं। तो जो आम वहां पे पब्लिक थी वो सब तौबा करने लगे कि अल्लाह तौबा, ये कैसी बातें कर रहा है कि हम इमाम हुसैन कैसे बन सकते हैं। मगर उसने जो उसके बाद जवाब दिया वो ये था कि तुम लोग अगर किसी को भी मॉडल बनाते हो तो उस जैसा बनना चाहते हो। मिसाल के तौर पे कोई एक्टर है तो वो अमिताभ बच्चन बनना चाहता है, कोई क्रिकेटर है तो वो सचिन तेंदुलकर बनना चाहता है। तो जब मैं एक बहुत ही बाहैसियत और बाअज़मत इंसान बनना चाहता हूँ जिससे खुदा राजी हो जाए, तो मैं इमाम हुसैन बनना चाहता हूँ, इसमें क्या गलत। तो ये बात मेरी भी काफी समझ में आई है। तो मुझे लगा कि हम अगर ये सोचे कि हाँ, हम बीबी की तरह बनना चाहते हैं, 1 इंच भी नीचे नहीं। हम जो कहते हैं ना कि हम गुलाम हैं, हम वाकई गुलाम और कनीजे ही रहेंगे, मगर हमारा जब विजन, हमारा जब गोल या मकसद बीबी होंगी, तो कम से कम हम जनाब फिजा तक तो पहुंच ही पाएंगे। इसी पॉइंट को आगे लेते हुए हम समझते हैं कि स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत और तकवा, परहेजगारी हमारे अंदर होनी चाहिए। तो आज नहीं तो कल हमें शुरुआत करनी ही पड़ेगी, और स्पेशली क्योंकि हम ये मजालिस कर रहे हैं तो हमारी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि जो कुछ हमें पता चल गया है उसको हम अब प्रैक्टिस करें, वरना कयामत के दिन सवाल होगा हमसे। सेल्फ रिस्ट्रेंट, नफ्स के ऊपर कंट्रोल कैसे किया जाए, उसके छोटे छोटे प्रैक्टिसिंग टिप्स हैं
بہت چھوٹا سا ایک ٹپ جو کہ ڈاکٹر علی مرتضیٰ زیدی صاحب کی مجلس میں نے سنا تھا. انہوں نے کہا بہت سارے لوگ ہیں جو کہ دانت سے اپنے ناخون کو کاٹتے ہیں, یا بہت لوگ ہیں جو کہ ٹانگ ہلا ہلا کے بات کرتے ہیں, یا بیٹھے ہیں تو اچانک ٹانگ ہلنے لگتی ہے ان کی, اتنے زیادہ ان کو عادت ہو جاتی ہے. تو آپ ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے شروع کریں کہ دیکھیں کہ آپ کے اندر کون سی خرابی ہے اور اس کو پلگ کریں, اس کو پکڑیں, تاکہ پھر ہم نفس کے اوپر کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. دین وی کم ٹو میرڈ لائف. میرڈ لائف میں ایک نقطہ ہے جو میں نے ذکی باقری صاحب کی مجلس میں سنا تھا, وہ میں یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب شادی ہوتی ہے کسی بھی خاتون کی, تو وہ اپنے فادر کی, اپنے والد کی ولایت سے اور اپنے شوہر کی ولایت میں جاتی ہے. اسلام کا یہی کانسیپٹ ہے, یعنی گارجین شپ چینج ہوتی ہے. پہلے میں فادر کے یہاں تھی, اب میں اپنے شوہر کے یہاں جاؤں گی. تو یہ جو ولایت چینج ہو رہی ہے, اس کو ہمیں ضروری ہے کہ ہم سمجھیں. جب ہم سمجھیں گے تو ہم, ہندی میں بولوں تو جھانسی کی رانی بننے کی کوشش نہیں کریں گے, رادر ہم اس بندے کو, اس کی فیملی کو, یعنی کہ ہسبینڈ, اس کی فیملی ممبرس, سب کو اسی طرح سے, اسی خوبصورتی کے ساتھ ایکسیپٹ کر لیں گے. اور کبھی بھی کوئی غلط تلخی ہو گئی یا کچھ غلط سرکمسٹانسز آ گئے, تو اس کیس میں ہمیں اگر یہ بات یاد رہے گی کہ ہم کس کی ولایت میں ہیں, تو ہمیں ایک پلر آف اسٹرینتھ مل جائے گا کہ ہاں ہم اس کی ولایت میں ہیں. اور جیسے کہ بی بی نے کیا, ولایت علی میں جیسے ہی گئیں تو ان کی پوری شخصیت میں وہ چیز ڈھل کے اتر کے آ گئی. دین کمس ٹو اپ برنگنگ آف چلڈرن. آج کل کے زمانے میں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان خطرناک چیزوں سے بچائیں جو کہ بہت عام ہے. آن لائن کنٹینٹ از فری, اور نیٹ فلکس از فری, سب کچھ, ڈزنی, ہاٹ اسٹار, سب کچھ اویلیبل ہے. نہ معلوم کیا کیا غلط چیزیں ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں. ہمیں ضروری ہے کہ ہمارے بچے جو دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر ٹیب رکھیں. کیوں؟ کیونکہ دیکھنے کے لیے, جیسے آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ جیسے ہم نقش دیکھتے ہیں کہ منڈے کا کوئی نقش ہے, ٹیوزڈے کا کوئی نقش ہے, تو نقوش دیکھنے کی اسی لیے تاکید کی گئی ہے کہ اس کو دیکھنے سے ہماری روح کے اوپر اثر ہوتا ہے. تو اسی طرح جو بھی ان پٹ ہمارے بچوں کی پرسنالٹی میں جا رہا ہے اس آن لائن کنٹینٹ کے ذریعے سے, ہم ضروری ہے کہ اس کے اوپر چیک کریں. ہم پولیس کی حیثیت سے اپنے بچوں کے اوپر ٹیب رکھیں جب تک بچہ 7 ایئرس کا نہیں ہو جاتا. جیسے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ 7+7 کا فارمولا ہے آپ کے بچے کی تربیت کے لیے. فرسٹ 7 ایئرس آپ صرف عمل کرتے جائیے اور آپ کا بچہ دیکھتا چلا جائے گا. اسے ٹوکتے رہیے تاکہ وہ سمجھتا رہے کہ ہاں غلط کیا ہے. اگلے 7 سال آپ اس کے دوست کے ساتھ, دوست کی حیثیت کے ساتھ رہیے اور اس سے رائے مشورہ کرتے رہیے. تو اس طرح سے جیسے ہی آپ اس کو الگ اکیلا چھوڑ بھی دیں گے تو اس کے اندر جو گھٹی میں مل چکا ہوگا وہ آشکار ہو جائے گا جیسے ہی وہ 15 سال یا اس سے آگے بڑھتا ہے. تو ایک اچھا فارمولا تھا, بی بی نے بھی یہی فارمولا اپنایا ہوگا ظاہر ہے. وہ انفارچونیٹ ہے کہ ان کا پہلے ہی شہادت ہو گئی, مگر جس طرح سے انہوں نے تربیت کی وہ بے مثال ہے. پھر ہم آتے ہیں سافٹ سکلز کے اوپر. جناب فاطمہ زہرا کے اندر ہر طرح کا اسکل موجود ہے. اسکل وہ چیز ہوتی ہے جو ہم پریکٹیکلی کرتے ہیں. تو پریکٹیکل اسکلز میں کیا ہے, پہلی بات کریٹیکل تھنکنگ ہونی چاہیے. ہم کوئی بھی اگر کسی بھی شخص سے ملے یا ہم کوئی آرٹیکل پڑھیں یا ہم کچھ بھی قرآن کی آیت ہی پڑھیں تو ہم اس کو کریٹیکلی اینالائز کر کے دیکھ لیں. اس کے 2 پہلو تو ضرور ہوتے ہیں, ہم منیمم 2 پہلو اس کے نکال کے اور سمجھنے کی کوشش کریں, یہ اپنی پریکٹس میں ڈالیں. اچھا, کبھی بھی ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے. کسی بھی شخصیت کو اگر آپ نے, کسی بھی انسان کو اگر آپ نے کسی ایک پرٹیکولر طریقے میں, ایک پرٹیکولر حالات میں دیکھا اور اس سے کچھ سن لیا تو کبھی ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے. یہ ہم لوگوں کے اندر بہت, عورتوں میں بہت رہتا ہے کہ ہم اپنی دیورانی, جیٹھانی, اپنی نند, اپنی ساس, ان سب کے بارے میں بہت ججمنٹل ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے رشتے جو ہیں وہ تلخ ہونے لگتے ہیں. تو ضروری ہے کہ ہم کبھی بھی ججمنٹل نہ ہو ان معاملات میں. پھر اگلی بات یہ سولوشن اورینٹڈ ہونا چاہیے. اگر کہیں کوئی غلطی ہو گئی, کوئی غلط سرکمسٹانسز آ گئے تو ہم ضروری ہے کہ ہم سولوشنز کی
کے پیچھے جائیں, دیکھیں گے کہ وہ گتھی کیسے سلجھ سکتی ہے. جیسے کہ بی بی نے فتح میں بولا تھا کہ اس دنیا کو صحیح کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یہاں پہ جسٹس آ جانی چاہیے, عدل ہوگا, انصاف ہوگا, تو ساری کمیونٹیز ایک ساتھ آرام سے یونٹی کے ساتھ رہ سکیں گی. پھر ہم آتے ہیں پبلک اسپیکنگ اسکلز. یہ اس کے اوپر پورا جناب فاطمہ زہرا, جناب سیدہ زہرا زینب سلام اللہ علیہ کے کیس میں بھی بہت ڈیلیبریٹ کیا تھا ہم نے. پبلک اسپیکنگ اسکلز بہت ضروری ہیں, ہمیں پریکٹس کرنی چاہیے. کریج, بہادری ایک میل کوالٹی نہیں ہے, بلکہ بہادری ایک ہیومن کوالٹی ہے, ہر انسان میں ہوتی ہے. ہمیں ضروری ہے کہ ہم کوالٹی کو ڈیولپ کریں. دین اسٹریس مینجمنٹ, جب بہت تلخ سرکمسٹانسز آ جاتے ہیں, ٹرامیٹک سرکمسٹانسز آتے ہیں, اس ٹائم پہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو کنٹرول کریں, یہ بی بی کی پرسنالٹی میں ہمیں ہر جگہ نظر آتا ہے. اور بی بی کی جو تسبیح ہے اسپیشلی اس کے بہت مسٹیکل افیکٹس ہیں اور بہت روحانیت ہے اس میں. اگر کبھی ہم کوشش کریں تو شروعات جیسے نماز کی, ہم نے کہا کہ نماز پہلی چیز ہے جس کو صحیح کریں, تو اسی طرح سے تسبیح بھی ہے جس کو ہمیں صحیح کرنا پڑے گا. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم جو الفاظ بول رہے ہیں وہ برابر سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں. مثلاً اللہ اکبر کو اللہ اکبر لگ رہا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جو ایک تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو یہ بھی ڈاکٹر علی مرتضیٰ زیدی صاحب کے سے میں نے یہ چیز نکالی ہے. دین وی کم ٹو ایموشنل بیلنس. عورتیں بہت زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں, ہمارا EQ بہت ہائی ہوتا ہے, لیکن ضروری ہے کہ ہم اپنے ایموشنز کو اسی طرح بیلنس کریں جیسے کہ بی بی نے ہر مقام پہ کر کے دکھایا ہے. پھر آج کی ڈیٹ میں, یعنی کہ آج کے ہندوستان میں ہم رہ رہے ہیں, تو ہم کس طرح سے بی بی سلام اللہ علیہ کی کوالٹیز کو اپنے اندر لا سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ بی بی بہت عالمہ تھی, ان کو علم دیا تھا ڈائریکٹ خدا نے. ہماری وہ سٹیج ابھی فی الحال نہیں ہے, امید کرتے ہیں کل کو انشاءاللہ مرنے سے پہلے ہماری وہ ہو جائے. لیکن جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ علم حاصل کرنا ہے ٹل یو ڈائی, گریو تک, یعنی قبر تک پہنچنے تک. تو ہم ایسا عام طور پہ ایسا دیکھتے ہیں کہ گرلز ڈراپ آؤٹ کر جاتی ہیں, 6ٹھی 7ویں میں ڈراپ آؤٹ کر دیتی ہیں چھوٹے شہروں میں. تھوڑی بڑے سٹیج میں جب آتی ہیں تو پھر گریجویشن کرنے نہیں جاتی, یا گریجویشن کر لی پھر شادی ہو گئی. شادی کے بعد پڑھائی کا تصور نہیں ہے ہماری کمیونٹی میں انفارچونیٹلی. جو گھر والے ہوتے ہیں سسرال والے, وہ بھی یہ نہیں سوچتے کہ ہاں بچی کو آگے پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے. تو یہ ایک سوچنے والی بات ہے. جو اب جیسے میں مثلاً کل کو ساس بنوں گی تو میرے ذہن میں یہ چیز رہنی چاہیے کہ میں اپنے گھر میں جو بچی آئے گی اس کو اسی طرح سے ڈیولپ کروں گی جیسے کہ میں آج اپنی بیٹی کو کر رہی ہوں. پھر ہے کہ ایجوکیشن ایٹ آل لیولس, چاہے پرائمری ہو چاہے سینئر سیکنڈری اور پروفیشنل اسٹڈیز. ایک رہبر معظم کی ہم نے اسپیچ سنی تھی, وہ ایک شہید کی بہو سے مخاطب تھے اور اس نے بتایا تھا کہ وہ پڑھنا چاہتی ہے, تو انہوں نے باقاعدہ کہا تھا کہ آپ PhD تک کریے اور ساتھ کے ساتھ بچے بھی پیدا کیجیے اور ان بچوں کو بھی تربیت دیجیے, کیونکہ پڑھی لکھی گود میں ہی پڑھی لکھی سوسائٹی ڈیولپ ہو سکتی ہے. ہمارے بچے کل کے لیے ایجوکیٹ ہو رہے ہیں. مولا علی کا بھی قول ہے, رہبر معظم کے ذریعے سے بھی میں نے یہ چیز سنی تھی, میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. پھر ہے کہ ہمارے کیا کیا کورسز ہیں پریکٹیکل زندگی میں. تو آج کل ہماری سوسائٹی کو کیا چاہیے, اب مثلاً آج سے 4-5 مہینے پہلے ضرورت تھی کہ میڈیکل اور پیرا میڈیکل کے بہت سارے لوگ ہوں, تو ہم اپنی صرف شیعہ کمیونٹی کو اٹھا کے دیکھیں, ہمارے پاس کتنی نرسز ہیں, یا ہمارے پاس کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ بلڈ ٹیسٹ کر سکتے ہیں. ڈاکٹرز تو دور کی بات ہے, لیکن پیرا میڈیکل میں بھی ہم لوگ بہت پیچھے ہیں. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو آگے بڑھائیں. بہت سارے پیرا میڈیکل کورسز ہیں, فیس زیادہ نہیں ہے, آرام سے ایڈمیشنز ہو جاتے ہیں. اگر کوئی بہت ذہین ہے تو وہ نیٹ کی تیاری کرے اور میڈیکل میں جائے, اور جو اتنا نہیں محنت کر سکتی وہ کم سے کم نہیں تو پیرا میڈیکل تک پہنچ. کیونکہ ظاہر ہے ہمارا معاشرہ ایسا ہے, ہم نہیں چاہیں گے کہ کوئی مرد آ کے مجھے چھوئے اور میرے اندر سے خون نکالے, مجھے نہیں اچھا لگتا. یا میں الٹرا ساؤنڈ کے لیے جاؤں اور مثلاً کوئی مرد جو ہے وہ میرا الٹرا ساؤنڈ کرے, مجھے تکلیف ہوتی ہے اندر سے. اس وقت دل چاہتا ہے کہ ہاں ہماری کمیونٹی اس طرح سے گرو کرتی, کاش کہ ہمارے پاس اس طرح کے ریسورسز ہوتے ہیں. پھر ایک اور چیز میں ٹچ کرنا چاہوں گی یہاں پہ کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آج کل
بہت زیادہ عروج پہ ہے، اور آج سے 5 سال کے بعد صرف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس رہے گا. یعنی کہ جو کوڈنگ کے کورسز ہو رہے ہیں اپنے بچوں کو ضرور کرائیے. چھوٹے بچے 6 سے 9 سال کے بچوں کے لیے بھی کورسز ہو رہے ہیں. دے آر الٹیمیٹ کورسز. اگر ہم کراتے ہیں اپنے بچوں کو تو آگے والے زمانے کے لیے انشاءاللہ ہمارے بچے کسی کام آ سکیں گے امام زمان علیہ السلام کی ہیلپ کے لیے. دین ہمارے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنی سوسائٹی کے لیے کچھ کرنا ہے. جیسے کہ بی بی تھی، بی بی کو جو علم تھا وہ دوسروں میں بانٹتی تھی. وہ ان کے اندر ایک کیپیبلٹی بھی تھی کہ وہ سب کو اٹریکٹ کر لیتی تھی اپنے علم کی وجہ سے، اور ایک یہ کہ کنٹریبیوشن کرتی تھی سوسائٹی کے لیے، پروگریسو تھی. اسی کے ساتھ ساتھ ایک پوائنٹ ڈالنا چاہوں گی کہ موبائل میں جب بی بی گئی ہیں اس ٹائم پہ ان کے بچے بہت چھوٹے تھے، مگر پھر بھی انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. ایسے ہی ہمارا بھی پارٹیسپیٹیو رول ہونا چاہیے سوسائٹی کی طرف. دین وی کم ٹو اویئرنیس. جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا جو فدقی سرمن تھا، فدق کے سلسلے میں جو انہوں نے بولا تھا، اس میں انہوں نے خدا کی حمد سے شروع کرتے ہوئے اور تمام لاز آف انہیریٹنس کو ٹچ کرتے ہوئے فائنلی مولا علی کی ولایت کو اسٹیبلش کر دیا وہاں پہ. یہ تبھی پاسبل تھا جبکہ وہ اویئر تھی، انہیں جانکاری تھی. ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے فالوورز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہم بھی اپنے لاز کو سمجھیں، اپنی ڈیوٹیز جو کانسٹیٹیوشن نے لے ڈاؤن کی ہیں، رائٹس کیا دیتا ہے کانسٹیٹیوشن میں، اگر ہم وہ نہیں کریں گے تو کیا پینالٹی کے پروویژنس ہیں، یہ سب ہمیں معلوم ہونا چاہیے. تو اپنی زندگی میں جو ہمیں اتارنا ہے وہ یہی کہ ہم کرنٹ افیئر سے بالکل آشنا رہیں، ریڈنگ ہیبٹس ڈیولپ کریں، اپنے بچوں کے ساتھ وقت بتائیں. بچوں کے ساتھ وقت بتانے سے بہت زیادہ علم میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے سوالات اتنے ہوتے ہیں کہ آپ کا علم آٹومیٹیکلی بڑھ جاتا ہے. دین وی کم ٹو ملٹی ٹاسکنگ. فائنل لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، عورتوں کے اندر وہ کیپیبلٹی دی ہے خدا نے کہ ہمیں ایک تو ڈیٹس یاد رکھنی پڑتی ہیں، یہ سب کو معلوم ہے، اور ساتھ کے ساتھ بچے بھی ہو رہے ہیں، گھر کا بھی کام ہو رہا ہے، اور شوہر کو بھی دیکھنا ہے. اس کے علاوہ سب سوسائٹی کی بھی ذمہ داری نبھانی ہے. تو خدا ہمیں لیزی نہیں دیکھنا چاہتا، اسی لیے اس نے عورتوں کو پیدا کیا ہے کہ عورت کے ذریعے سے انسانیت ڈیولپ ہو رہی ہے. ہم سے وہ کام لینا چاہتا ہے خدا جو کہ انبیاء کو دیا گیا تھا. انبیاء ایک سوسائٹی کو انسان بنانے کے لیے آتے تھے، ہمیں خدا نے بھیجا ہے تاکہ ہم ایک گھر میں انسان بنا کے پیدا کریں. تو یہ ملٹی ٹاسکنگ کیپیبلٹیز ہمارے اندر ضروری ہیں. تو اگر ہمارے اندر لیزینس ہے تو ہم بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے نام پہ انشاءاللہ اسے دور کریں گے. بس یہ فائنل چیک لسٹ ہے جو کہ ابھی ہم نے پوائنٹس دیکھے، اس میں ایک پوائنٹ بس دیکھتی ہوں، اینگزائٹی اور اسٹریس مینجمنٹ کا. اسٹریس مینجمنٹ آج کل بہت زیادہ عام ہو گیا ہے. ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اسٹریس سے دور رکھیں. جب اسٹریس سے دور رہیں گے تو ہم خوشحال زندگی بسر کر پائیں گے. بی بی کے نام سے شروعات کرتے ہیں کہ ہاں انشاءاللہ اس عشرے کے بعد کوئی ایک قسم کھائیے کہ ہم اپنے اندر وہ کوالٹی ڈیولپ کریں گے. کوئی ایک اٹھا لیجیے ان میں سے جو کہ سب سے آسان لگے اور وہاں سے شروعات کیجیے. انشاءاللہ خدا ہمارے رزق میں اضافہ فرمائے. اس بیوٹیفل دعا کے ساتھ میں جزاک اللہ کہتی ہوں. شکریہ. جزاک اللہ صبا. Thank you very much. Very brief and precise. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ صبا. نقوی بہن، آپ نے تو بہت بہترین، اور آپ نے سب کو راہ بھی دکھا دی ہے ہمیں، اور بی بی کے جتنے آپ نے ان کے فضائل بیان کیے جو ایسے مجلسوں میں ہمیں سننے کو نہیں ملتے ہیں. اور آپ نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں کہ آگے فیوچر میں ہمارے بچوں کو کتنا کام آئے گا. تو میں آپ سے گزارش کروں گی کہ ہمارے گروپ پہ آپ کے پاس اگر کچھ بھی ایسا ہو جو آپ شیئر کر سکیں تاکہ آگے ہم لوگ بچوں کے لیے کچھ کر پائیں، اس کے لیے کچھ ایجوکیشن کے لیے انشاءاللہ. اور بس پروردگار عالم آپ کو بہترین شکر گزار اور عبادت گزار بندوں میں شمار کرے، اور آپ کے والدین کو بھی. الحمدللہ اتنی انفارمیشن آپ نے دے دی ہے کہ ہم لوگوں کو کتنا سارا وقت بچ گیا، اور ساری عبادت اس کا ثواب تو آپ کو مل گیا،
لیکن بے شک ہمیں سننے کا بھی ثواب ملا. اور بہن ریئلی بہت بہت میں آپ سے امپریسڈ ہوں. ہم پرسنلی تو نہیں بات کر پائے ہیں ابھی تک, لیکن ماشاء اللہ اتنی ینگ ایج میں اتنا کچھ دین کی طرف راغب ہونا اور دین کو سمجھنا, ماشاءاللہ بہت بہت اچھا آپ کا نالج. پروردگار عالم اجر عظیم عطا کرے آپ کو بہن. بہت بہت اچھا لگا مجھے. انشاءاللہ ضرور جلد ملیں گے, جلد باتیں کریں گے, اور آپ سب دعاؤں میں یاد رکھیں. تو اب مجلس کا وقت ہو گیا ہے, اب شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا کی سلامتی کی دعا پڑھیں گے. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. میں اب گزارش کروں گی اپنی عزیز بہن ہاشمی زہرا صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن سے اس مجلس کا آغاز کریں. ان کے صحت و سلامتی کے لیے ایک بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ہاشمی زہرا بہن. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل
إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ۔ پروردگار عالم سورہ الطارق میں ارشاد فرما رہا ہے، آسمان اور رات کو آنے والے کی قسم، اور تم کیا جانو کہ تاریخ کیا ہے؟ یہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے، کوئی نفس ایسا نہیں ہے جس کے اوپر نگراں معین نہ کیا گیا ہو۔ پھر انسان دیکھے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ یقیناً وہ خدا انسان کے دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ جس دن رازوں کو آزمایا جائے گا تو پھر نہ کسی کے پاس قوت ہوگی اور نہ مددگار۔ قسم ہے چکر کھانے والے آسمان کی اور شگافتہ ہونے والی زمین کی، بے شک یہ قول فیصل ہے اور مذاق نہیں ہے۔ یہ لوگ اپنا مکر کر رہے ہیں اور ہم اپنی تدبیریں کر رہے ہیں، تو کافروں کو چھوڑ دو اور انہیں تھوڑی سی مہلت دے دو۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، بہترین تلاوت، سبحان اللہ۔ پروردگار عالم آپ کو اجر عظیم عطا کرے، اور شہزادی کونین آپ کو بس دونوں جہاں کی کامیابی عطا کرے پروردگار، ان کی وسیلے سے شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کے، اور بس ان کی ہم لوگ خاص کنیز بننے کی کوشش کریں۔ جیسے کہ صبا بہن نے کہا کہ بے شک ہمارا ویژن اگر بہت بلند ہو تو ہمارے ہر سامنے کے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں پروردگار کی طرف سے، اور ہم سب کو پروردگار اس طرح خوبصورت تلاوت کرنے کی توفیق عطا کرے، اور ہم سب قرآن مجید کو اپنی زندگی میں اس طرح ساتھ ساتھ رکھیں کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے۔ الحمدللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اب میں اپنی بہت ہی عزیز بہن زینت حسنین صاحبہ سے گزارش کروں گی کہ وہ آئیں اور سلام پیش کریں بارگاہ شہزادی کونین میں ان کے صحت و سلامتی کے لیے۔ اور ایک اور گزارش کروں گی، السلام علیکم زینت بہن، بس یہ کہ ہماری علینا بیٹی کی آج تھوڑا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کو فریکچر ہو گیا ہے، تو ان کے لیے ان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک صلوات، بلند ترین صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اور آپ سے گزارش کروں گی کہ ایک بار سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے، اور سمانہ خاتون بنت نثار حیدر کی روح کو ہدیہ کریں۔ ان کا آج ہماری مومنہ بہن جو بہت ہی نیک اور بہت ہی خوش مزاج، بہت محبتی، جو آج ہمارے بیچ نہیں ہیں، اور ان کی تدفین جیسا کہ ان کے شوہر اور ان کی بیٹی نے بتایا ہے کہ سنڈے کو ہوگی، تو اس دن نماز وحشت پڑھی جائے گی، لیکن آپ سب سے گزارش کروں گی کہ وہ ہماری عزیز بہن جو چلی گئیں، کہ جس سے جتنا ہو سکے ان کے لیے صدقہ نکالیں، اور جو ہو سکے ان کو ہدیہ کریں۔ سب نے بہت سورہ یاسین، سورہ ملک کی تلاوت کی ہے، جزاک اللہ۔ پروردگار عالم آپ سب کی محبت کو، آپ سب کی کوشش اس تلاوت کو قبول فرمائے، اور بحق ابن الزہرا اجل اللہ تعالی فرجہ شریف، پروردگار آپ سب کو اجر عظیم عطا کرے۔
تو ایک سورہ فاتحہ اور اس کے بعد ہماری بہن سلام اور مرثیہ پڑھیں گی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پروردگارہ اس سورہ فاتحہ کا ثواب چہاردہ معصومین شہدائے کربلا کو ہدیہ کیا، ان کے وسیلے سے جو ثواب ملا اسے ہماری مرحومہ بہن سمانہ خاتون بنت نثار حیدر کی روح کو ہدیہ کیا. پروردگار ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی مغفرت فرما. پروردگار ان کے اس منزل کو آسان کر دے میرے مالک. پروردگارہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان کے لیے جتنا ہو سکے ہم کریں، اور پروردگارہ بس ان کی ہر مشکل کو آسان کر دے. اس موت کی منزل، یہ منزل موت کے بعد قبر، کفن، دفن، غسل، سب منزلوں کو آسان کرتے پروردگارہ. بس بحق زہرا سلام اللہ علیہا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ. زینت بہن جی ایک سلوات بھیج دیں محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. غم کا طوفان اٹھا، پسلیاں ٹوٹ گئیں، ظلم زہرا پہ ہوا، پسلیاں ٹوٹ گئیں. غم کا طوفان اٹھا، پسلیاں ٹوٹ گئیں. یا نبی آپ کی اکلوتی دلاری بیٹی، ہائے کس حال میں ہے آپ کی پیاری بیٹی. جلتا دروازہ گرا، پسلیاں ٹوٹ گئیں، ظلم زہرا پہ ہوا، پسلیاں ٹوٹ گئیں. دیکھیے اہل ستم ظلم یہ ڈھانے آئے، گھر بھی شہزادی جنت کا جلانے آئے. ہو گئی کیسی جفا، پسلیاں ٹوٹ گئیں، ظلم زہرا
पसलियां टूट गईं, थी जब जुल्म की दस्तक दरो दीवार के बीच, पिस गया जिस्मे मुबारक दरो दीवार के बीच, हाय संभला न गया पसलियां टूट गईं, जुल्म ज़हरा पे हुआ पसलियां टूट गईं, रोके आवाज ये दी मुझको संभालो फिजा, ये न कह पाई कि मोहसिन को बचा लो फिजा, गम का तूफान उठा पसलियां टूट गईं, कत्ल फर्जंद हुआ क़ब्ले विलादत हाय, हुई किस हाल में मोहसिन की शहादत हाय, हाय हर दर्द सहा पसलियां टूट गईं, जुल्म ज़हरा पे हुआ पसलियां टूट गईं, दर्द सह कर भी बताती ही नहीं थी ज़हरा, हाथ पहलू से हटाती ही नहीं थी ज़हरा, हर मुअर्रिख ने लिखा पसलियां टूट गईं, जख्म ज़हरा ने अली से भी छुपाए हाय, गुस्ल मैयत को दिया जब तो अली चिल्लाए, मुझको मालूम न था पसलियां टूट गईं, दिल आज़ादारों के तड़पा गया गम का लहजा, और मकबूल हुआ फख्री इरम का लहजा, है फिजाओं में सदा पसलियां टूट गईं, जुल्म ज़हरा पे हुआ पसलियां टूट गईं, गम का तूफान उठा पसलियां टूट गईं। सलवात भेज अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह।
بہت پردرد ہم اپنی بیوی کے اس مصائب کو تو شاید محسوس بھی نہیں کر پاتے ہیں. جزاک اللہ بہن. پروردگار عالم شہزادی کے صدقے میں آپ کی ہر حاجتیں پوری کرے، آپ کو اجر عظیم عطا کرے. اور پروردگار بس ہمارے دلوں میں ہماری شہزادی کی ایسی محبت ڈال دے پروردگار کہ بی بی راضی ہو جائے اور ہمیں قبول کر لے اپنی کنیزی میں. عالمہ بہن کو بلانے سے پہلے میں آپ سب سے ایک اعلان کرنا چاہتی ہوں کل کے سلسلے میں کہ کل پروگرام تو ہمارا اسی وقت شروع ہو جائے گا، لیکن مجلس تھوڑا سا 10 منٹس لیٹ شروع ہوگی کیونکہ شبنم بہن کہیں مجلس پڑھنے جا رہی ہیں اور وہاں کا نیٹ کا ایشو ہے، تو ہم کل ان کو نہیں سن پائیں گے. لیکن ہماری چھوٹی بہن ذاکرہ ریان زینب صاحبہ پڑھیں گی اور انشاءاللہ ہم سب ان کو سنیں گے، اور انشاءاللہ وہ بہت بہترین ذاکرہ پڑھیں گی، اور وقت انشاءاللہ اسی کوشش کی جائے گی کہ ہم لوگ 9:05 9:15 تک مجلس ختم ہو جائے. اور اب میں گزارش کروں گی ہماری عزیز بہن عالمہ شبنم زیدی صاحبہ سے کہ وہ آئیں، اور جس طرح انہوں نے اتنے دنوں سے ہم سب کو اتنی علمی مجلس سنائی اور اتنی اچھی خطابت کی انہوں نے. پروردگار عالم میں کیا کہوں، بس پروردگار عالم اس نور کو اور بڑھا دے جو پروردگار نے آپ کو علم کا نور عطا کیا ہے. پروردگار اس نور کو اور بڑھا دے بہن. پر ہم اور میں سبھی بہنوں سے گزارش کروں گی کہ شبنم بہن کی سلامتی اور صحت کے لیے ایک درود و سلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. جزاک اللہ. بسم اللہ بہن. خیر تھوڑی آواز آپ کی بہت کم آ رہی ہے. ہیلو، اب آ رہی ہے آواز؟ جی آ رہی. ہاں خیر آ رہی ہے. برائے سلامتی و طول عمر امام زمانہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد
वअज्जिल फरजहुम। अज़ीज़ान मोहतरम, परवरदिगार आलम खालिक कायनात अपनी पाक और पाकीज़ा तय्यब व ताहिर किताब कुरान मजीद में ऐलान कर रहा है कि जो भी अमल सौले अंजाम दे, चाहे वो मर्द हो या औरत, अगर वो मोमिन है, अगर वो साहिब ईमान है, अगर उसके दिल में ईमान की शम्मा रोशन है, तो हम उसे हयात तय्यबा अता करेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, 2 महीनों से मजलिसों का ये सिलसिला चल रहा है। 2 महीनों से हम मुस्तकिल मजलिसें कर रहे हैं, चाहे वो ऑफलाइन मजलिसें हों, चाहे वो ऑनलाइन मजलिसों का सिलसिला हो। खुदा का शुक्र है कि परवरदिगार आलम हमें ये सआदत नसीब फरमा रहा है कि हम मुसलसल 2 महीनों से मजलिसें कर रहे हैं और इन मजलिसों में ज़िक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद सुनते चले आ रहे हैं। ये ज़िक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद वो ज़िक्र है कि अगर मैं कहूँ ये ज़िक्र किसी मौजज़े से कम नहीं तो गलत ना होगा, इसलिए कि जब भी किसी इंसान की शख्सियत के बारे में हम सुनते हैं तो एक बार सुने, 2 बार सुने, 10 बार, 20 बार सुन लें और फिर उसके बाद वो जिक्र हमारे कानों को गिरा गुजरने लगता है। हम जब उस चीज के बारे में फिर से सुनते हैं तो हमें एहसास से खस्तगी होता है, हमें थकन का एहसास होता है, हमें थकावट का एहसास होता है, हम उस जिक्र को फिर सुनना नहीं चाहते हैं। लेकिन जिक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद वो जिक्र है कि जिसे खुदा ने मौजज़ा करार दिया है कि 1400 साल से जिनके जिक्रों को सुनाया जा रहा है, 1400 साल से जिनका जिक्र यूं ही बयान हो रहा है, मिंबरों से जिनके फजाइल को बयान किया जा रहा है, बचपन से हम जिनके जिक्र सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन आज भी जब हम उनके जिक्र को सुनते हैं तो हरगिज हमें ऐसा नहीं लगता कि ये जिक्र पुराना जिक्र है, या हमें हरगिज ऐसा महसूस नहीं होता कि ये हमारे कानों को गिरा गुजर रहा है, बल्कि जब भी हम मोहम्मद और आले मोहम्मद का जिक्र सुनते हैं तो हमारे अंदर एक नया जोश पैदा होता है, एक जज्बा पैदा होता है, हमारे अंदर उनके जैसा बनने की जो है वो ख्वाहिश पैदा होती है। जब भी हम उनको जिक्र सुनते हैं तो उनके जिक्र से, उनकी सीरत से, उनके किरदार से हमें एक नया दर्स मिलता है। तो मोहम्मद और आले मोहम्मद का जिक्र है ही ऐसा। और अजीज़ान मोहतरम, आज हम जिस बीबी का जिक्र करेंगे ये वो बीबी है कि जिसके सदक़े में खुदा ने ज़मीन और आसमान को खल्क किया। ये वो बीबी है कि जिसके सदक़े में खुदा ने कायनात को खल्क किया। वो अजीम हस्ती कि जिसके दस्ते मुबारक का बोसा रसूल अल्लाह ले, जिसके एहतराम में रसूल अपनी जगह को छोड़ के खड़े हो जाएं। वो बीबी के जिसे ज़माने का रसूल उम्मे अबीहा का लक़ब दे। वो बीबी कि जो अगर बच्चों से कह दे कि कपड़े दर्जी के यहाँ सिलने गए हैं तो रिजवान जन्नत दर्जी बनकर उनके दरवाजे पर आ जाए। वो बीबी जो अगर चंद रोटियां राह खुदा में दे दे तो परवरदिगार आलम कुरान में 18 आयतें उसकी शान में नाजिल कर दे। वो बीबी जिसके हाथों की बनी हुई रोटी खाकर अली दरे खैबर को उखाड़ दे। अजीज़ान मोहतरम, वो बीबी के जिसकी तहारत की सनद आय ततहीर दे रही हो, जिसकी पाकीज़गी की सनद जो है वो आय ततहीर ने दी हो, आय मुबायला जिसकी सदाकत की गवाही दे रहा हो, सूरह हल अता जिसकी सखावत का कलमा पढ़ रहा हो, सूरह कौसर जिसके नस्ल की बका का जामिन हो। वो बीबी के जो सबब तख्लीक कायनात है, वो बीबी जो वजह बकाए कायनात है कि परवरदिगार आलम हदीस कुदसी में कहता है लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, ए मोहम्मद अगर आप ना होते तो मैं ये कायनात खल्क ना करता। और फिर आगे इरशाद होता है कि अगर अली ना होते तो मैं आपको खल्क ना करता। और फिर इरशाद रब्बुल इज्जत होता है अगर फातिमा ना होती तो मैं आप दोनों को खल्क ना करता। पता ये चला फातिमा ज़हरा वो अजीम हस्ती हैं जो सबब वजह तख्लीक कायनात भी हैं और सबब बकाए कायनात भी हैं, कि उसी फातिमा का आखिरी फर्जंद पर्दे गैब में है जिसकी वजह से ये दुनिया आज भी बाकी है। तो अजीज़ान मोहतरम, जनाब फातिमा ज़हरा, उनकी अजमतों को, उनकी बुलंदियों को हम बयान ही नहीं कर सकते। उनकी अजमतों को बयान करने के लिए बस इतना कहूँ कि आप देखिए कि एक खातून की पहचान या उसके शौहर के जरिए होती है, या उसके वालिद के जरिए होती है, या उसके बच्चों के जरिए होती है, लेकिन फातिमा ज़हरा उस अजीमुल मर्तबत हस्ती का नाम है कि जिसकी पहचान परवरदिगार आलम ने दुनिया में किस तरह कराई कि जब ये 5 हस्तियां उस हदीस उस किस्सा के नीचे जमा हो गई तो परवरदिगार आलम ने वहां पर मरकज़ तारुफ किसको बनाया? मरकज़ तारुफ उस अजीम हस्ती को बनाया कि जो कायनात की तख्लीक का सबब बनी।
परवरदिगार आलम ने फरमाया, जब जिब्राइल ने पूछा परवरदिगार इस चादर के नीचे कौन है, तो रब्बुल इज्जत फरमाता है हुम फातिमतो व अबूहा व बालुहा व बनुहा, कि इस चादर के नीचे फातिमा है, फातिमा के बाबा हैं, फातिमा के शौहर हैं और फातिमा के बच्चे हैं। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मोहम्मद व आले मोहम्मद तो अजीज़ान मोहतरम, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी हम जैसे ख़वातीन के लिए बेहतरीन नमूने अमल है। और क्यों ना हो नमूने अमल, कि वक्त का इमाम जिसे अपने लिए नमूने अमल मानता हो, वक्त का इमाम जिसे अपने लिए रोल मॉडल मानता हो, वक्त का इमाम जिसे अपने लिए मशअले राह मानता हो, कि खुद मेरा ज़माने का इमाम कहता है फी इब्नते रसूलुल्लाह ली उस्वतुन हसना, कि मेरे लिए रसूल खुदा की बेटी की ज़िंदगी नमूने अमल है। यानी वक्त का इमाम, सारी कायनात जिस इमाम को अपने लिए नमूने अमल मानती है, सारी कायनात जिस इमाम को अपना आइडियल मानती है, वो इमाम अगर किसी को अपने लिए नमूने अमल मान रहा है तो वो शहजादी फातिमा ज़हरा है। अजीज़ान मोहतरम, और इसी वजह से ये वो हस्ती है कि कायनात की, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, हर इंसान के लिए जनाब फातिमा ज़हरा की ज़िंदगी नमूने अमल है। और मैं कहूँगी कि चाहे वो किसी भी किरदार में देख लें, चाहे वो बेटी का किरदार हो, चाहे वो ज़ौजा का किरदार हो, चाहे वो माँ का किरदार हो, चाहे वो बीबी की इबादत की मंजिल हो, चाहे वो हया की मंजिल हो, चाहे वो इफ़्फ़त की मंजिल हो, चाहे वो तहारत हो, चाहे वो पाकीज़गी हो, चाहे वो ज़ुहद हो, चाहे वो तक़वा हो, हर मंजिल में जनाब फातिमा ज़हरा की जो है वो किरदार हमें बेमिसाल नज़र आता है। यानी जनाब फातिमा ज़हरा ने एक मुख्तसर सी ज़िंदगी में तमाम उन कामों को अंजाम देकर तमाम कायनात के लिए एक नमूने अमल पेश कर दिया कि अगर एक औरत चाहे तो अपनी ज़िंदगी को तमाम तरीके से जो है वो मुकम्मल बना सकती है। जनाब सैयदतुन निसाइल आलमीन ने 18 साल की मुख्तसर सी ज़िंदगी में उन तमाम मदारिज को तय करके बता दिया, उन तमाम अजीम मानवी मदारिज को तय करके बता दिया। और ये जनाब फातिमा ज़हरा के सिवा शायद कोई और कर ही नहीं सकता है, लेकिन हम उनकी कनीज़े हैं तो हम उनके जैसा बनने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। जनाब फातिमा ज़हरा की अज़मत व मंजिलत को बयान करने के लिए ज़रूरी है कि हमारी ज़बान पाक हो। इतनी पाकीज़ा ये खातून है, इतनी पाकीज़ा ये बीबी हैं कि हम और आप जैसे गुनहगार उस फातिमा ज़हरा की अज़मतों को बयान ही नहीं कर सकते। वो बीबी कि जिसकी अज़मतों को बयान करने के लिए इंसान की ज़बान का पाक होना ज़रूरी है, इंसान की रूह का पाक होना ज़रूरी है, इंसान के वजूद का पाक होना ज़रूरी है। जब इंसान की रूह पाक हो जाए, जब उसका वजूद पाक हो, जब उसकी ज़बान पाक हो जाए, ताहिर हो जाए, तब जाकर कोई इस काबिल बनता है कि वो फातिमा ज़हरा की मंज़रत और अज़मतों को बयान कर सके। इसीलिए शायर ने क्या खूब कहा है कि हद फिरदौस में आलूं तो तेरा जिक्र करूं, हद फिरदौस में आलूं तो तेरा जिक्र करूं, बाग़ सिदरा को सजा लूं तो तेरा जिक्र करूं, आब कौसर से नहा लूं तो तेरा जिक्र करूं, सर पे कुरान उठा लूं तो तेरा जिक्र करूं, सर पे कुरान उठा लूं तो तेरा जिक्र करूं, ताजे इस्मत है तेरा इसमें गिरामी ज़हरा, ताजे इस्मत है तेरा इसमें गिरामी ज़हरा, रूह मरियम तुझे देती है सलामी ज़हरा। तो अजीज़ान मोहतरम, ये है जनाब फातिमा ज़हरा की शख्सियत के जिसको हम और आप बयान नहीं कर सकते हैं। बहुत बहुत बुलंद मर्तबत की खातून है। जाहिर सी बात है कि जन्नत की उन 4 खवातीन में से एक खातून जनाब फातिमा ज़हरा जो सैयदतुन निसाइल आलमीन है, कि जो इमामत की, यानी जितने भी हमारे इमाम हैं उन इमामों की जो माँ हैं वो जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं, कि जो अपने वालिद के लिए रहमतुल आलमीन के लिए रहमत बनकर आई, जो अपने शौहर कि जो खुद कुल्ले ईमान है उसका आधा ईमान बन गई, और जो जवानाने जन्नत के सरदार हैं उन जवानाने जन्नत के सरदार की जन्नत का नाम फातिमा ज़हरा है। तो जनाब फातिमा ज़हरा की अज़मत व बुलंदी को बयान करना, उनकी ज़िंदगी को बयान करना इस मुख्तसर से वक्त में बहुत ही नामुमकिन सा काम है। लेकिन चूँकि हम हर रोज़ एक एक बीबियों के बारे में ज़िक्र कर रहे हैं, तो अज़ीज़ान मोहतरम, आज इस अजीम हस्ती के बारे में, आज इस अजीम बीबी की ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा तारुफ इंशाअल्लाह आपके सामने पेश करना चाहूँगी। कि जाहिर सी बात है जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के ख़ानदान को देखा जाए तो बेहतरीन ख़ानदान, बेहतरीन घराना जनाब फातिमा ज़हरा का,
چاہے وہ باپ ہو تو وہ رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ ہے، ماں ہے تو ملکۃ العرب جناب خدیجۃ الکبریٰ ہے، شوہر ہیں تو وہ غالب علی کل غالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں، اور بچے بھی خدا نے دیے تو ایسے بچے جو جوانان جنت کے سردار ہیں، حسن اور حسین ہو، چاہے شہزادی زینب اور ام کلثوم ہو۔ خدا نے جناب فاطمہ زہرا کی اگر دیکھیں عظمتوں کو یہیں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسے عظیم ہستیوں سے جناب فاطمہ زہرا جو ہیں وہ ان کے حصار میں ہیں۔ اور بی بی کی زندگی کے بارے میں اگر ہم اور جو ہیں وہ دیکھیں تو جناب آپ دیکھیں کسی بھی خاتون کی اگر زندگی کو ہم دیکھنا چاہیں تو دو حصوں میں اس کو تقسیم کیا جاتا ہے، ایک شادی سے پہلے اور ایک شادی کے بعد۔ جناب فاطمہ زہرا کی زندگی بھی اگر ہم شادی سے پہلے دیکھیں تو ایک بیٹی کا کردار جس طرح سے آپ نے نبھایا، یہ تمام بیٹیوں کے لیے ہمارے لیے ایک نمونہ عمل ہے کہ رسول اللہ کے گھر میں 8 یا 9 سال جو رسول اللہ کے گھر میں تھی شہزادی، اس 8 اور 9 سال کی زندگی میں آپ نے اپنے والد کی ایسی خدمت کی، باپ کی ایسی خدمت کی، ایسی ان کی تشفی کا سبب بنی کہ کائنات کا رسول فاطمہ زہرا کو ام ابیہ کا لقب دے دیتا ہے۔ عزیزان محترم، کائنات میں کسی نے بھی اپنی بیٹی کو یہ لقب نہ دیا ہے سوائے یہ لقب جناب فاطمہ زہرا کے، کہ بی بی نے اس طرح سے اپنے والد کی خدمت کی، اس طرح سے اپنے والد کا خیال رکھا کہ رسول نے ام ابیہ کا لقب دیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ لقب یوں ہی رسول نے نہیں دے دیا، جناب فاطمہ زہرا نے اس طرح سے ماں بن کر خیال رکھا ہے، ماں بن کر خدمت کی ہے کہ روایتوں میں ہے کہ جب رسول اللہ باہر جاتے تھے تو لوگ کفار مکہ ان پر کوڑا پھینکتے تھے، ان پر گندی چیزوں کو غلاظتوں کو پھینکتے تھے۔ خود ابن مسعود کہتے ہیں، روایت نقل ہے ان سے، کہ میں دیکھ کر لرز جاتا تھا کہ کائنات کے رسول پر کفار کس طرح سے جو ہے وہ کوڑا اور کس قدر سے گندگی جو ہے وہ پھینک دیتے تھے، اور میں چاہتا تھا اسے صاف کرنا لیکن کفار کے ڈر سے میں یہ کام نہیں کر پاتا تھا۔ لیکن یہ فاطمہ زہرا تھی کہ 9 سال سے بھی کم سن تھا، اپنے انہی ننھے ننھے ہاتھوں سے وہ باپ کے اوپر سے ان غلاظت کو اور ان تمام گندگی کو صاف کرتی تھی۔ یا جب بھی پیغمبر کفار اور مشرکین کے ہاتھوں رنجیدہ ہو کر آتے، پتھر کھا کر آتے، زخمی ہو کر آتے، تو یہ جناب فاطمہ زہرا تھی کہ جو مثل مادر ان کی دل سوزی کرتی تھی، ان کا خیال رکھتی تھی، ان کے زخموں کو صاف کرتی تھی۔ اور اتنی بامعرفت یہ بیٹی تھی، اتنی بامعرفت بیٹی تھی کہ باپ کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ جاتی تھی کہ بابا کو اس وقت کیا ضرورت ہے۔ ہماری بیٹیوں کے لیے جناب فاطمہ زہرا کی زندگی نمونہ ہے۔ ہم بھی اگر چاہتے ہیں بی بی کی سیرت پر عمل کریں تو ایسے ہی ہمیں بھی اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے، جس طرح سے شہزادی فاطمہ زہرا نے وہ خدمت کر کے دنیا کے سامنے مثال قائم کی۔ تو شادی سے پہلے کا یہ کردار، اور شادی کے بعد آپ دیکھیں جب مولا علی کے گھر میں آئی ہیں تو مولا علی کے گھر میں آنے کے بعد آپ نے ایک زوجہ کے عنوان سے جو فرائض کو انجام دیا، عزیزان محترم شاید کوئی بھی اس طرح سے ان تمام چیزوں کو انجام نہیں دے سکتا۔ ہم اپنی پوری زندگی بھی گزار دیں تو اس طرح سے ان فرائض کو اس پورا مکمل طریقے سے انجام نہیں دے سکتے جس طرح سے جناب فاطمہ زہرا نے 9 سال کے اس مختصر سے عرصے میں تمام ان کاموں کو انجام دے کر دنیا کے سامنے مثال قائم کر دی کہ ایک عورت پر واجب نہیں ہے کہ وہ گھر کے کاموں کو انجام دے۔ شریعت میں بھی حکم ہے کہ عورت پر واجب نہیں ہے کہ وہ گھر کے کام کاج کرے، کھانا بنائے، صفائی کرے، یہ سب عورت پر واجب نہیں ہے۔ لیکن روایتوں میں کہا ہے کہ اخلاقی فریضہ یہ ہے کہ اگر ایک عورت چاہتی ہے کہ اس کے گھر کا ماحول خوشگوار رہے، اگر ایک خاتون چاہتی ہے کہ اس کا گھر جنت کا نمونہ بن جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی تمام کاموں میں مدد کرے، اس کا خیال رکھے، اور شوہر بھی اسی طرح زوجہ کا خیال رکھے۔ یہ نہیں کہ اگر اس کو جو ہے وہ گھر کا وہ کام کر رہی ہے تو سارا کام اس پر ڈال دے، نہیں، شوہر بھی یہاں پر خدمت کرتا، شوہر کو بھی خدمت کرنی چاہیے، کیونکہ روایت میں ہے کہ اگر شوہر تھوڑی سی بھی مدد کرتا ہے تو جتنے جسم میں اس کے روئے ہیں ان تمام روئیں کے برابر جو ہے پروردگار عالم اسے اجر عظیم عطا کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ہم دیکھتے ہیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی میں ہم یہ چیز نظر آتی ہے کہ کس طرح سے بی بی مولا علی کے گھر میں آنے کے بعد خدمت کرتی ہیں، اور کس طرح سے علی بھی جناب فاطمہ زہرا کا ساتھ دیتے ہیں۔ کہ روایت میں ہے کہ بی بی نہ صرف گھر کے لیے بلکہ وہ یتیم، وہ غریب، وہ تمام وہ لوگ جو مولا علی جن کے پیٹ کو بھرتے تھے، مولا علی جن کو غذا فراہم کرتے تھے، جناب فاطمہ زہرا ان کے لیے بھی روٹیاں بناتی تھی۔
کہ روایت میں ہے ایک دن میں 80 سے زائد روٹیاں جو ہیں وہ جناب فاطمہ زہرا بنایا کرتی تھی. اور روایت کے جملے ہیں کہ آپ دیکھیے اس دور میں، آج کے دور میں تو بہت آسان ہے ہمارے لیے، 80 روٹیاں ہم کہہ دیتے ہیں، 80 روٹیاں بنانا بہت مشکل ہے. نہیں عزیزان، آج کے دور میں ہمارے لیے بہت آسان ہے کیونکہ ہمیں ہر چیز فراہم ہے ہمارے لیے. پر اس وقت کا دور، اس وقت میں آپ دیکھیے کہ جب گیہوں کو چکی میں چلا چلا کے اسے آٹا بنانا ہوتا تھا، کنویں سے جا کر جو ہے وہ پانی نکالنا پڑتا تھا اور پھر اسے گوندھ کر روٹیاں بنانی پڑتی تھی چولہے پر، اس کے بعد گھر کے بھی تمام امور کو انجام دینا. جناب فاطمہ زہرا کس خوشی کے ساتھ ان تمام امور کو انجام دیتی تھی. اور روایت کے جملے ہیں کہ اتنی چکیاں بی بی کو چلانی پڑتی تھی کہ ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، لیکن کبھی جناب فاطمہ زہرا نے شکوہ نہیں کیا. عزیزان محترم، ہماری بیٹیوں کے لیے یہاں پر ایک درس ہے، پیغام ہے. جناب فاطمہ زہرا کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے کہ اگر ہماری بیٹیاں بھی چاہتی ہیں اپنے ازدواجی زندگی میں خوش رہیں اور اپنے گھر کا ماحول خوشگوار بنائیں اور جنت کا نمونہ اپنے گھر کو بنائیں، تو انہیں چاہیے کہ یہ چیزیں واجب نہیں ہے لیکن اخلاقی فریضہ ہے، اور اگر اس کو خدا کی رضا کے لیے انجام دیں گی تو ان کا ہر عمل جو ہے وہ مستحب عمل بن جائے گا اور ہر عمل پر اللہ جو ہے ان کو اجر عطا کرے گا. اور یہ چیز ہماری بیٹیوں کو سمجھنا چاہیے کہ جناب فاطمہ زہرا نے جس طرح سے مولا علی کی خدمت کی اور مولا علی کے لیے تمام گھر کے امور کو بھی بیوی جو ہے وہ انجام دیتی تھی، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں ان تمام امور کو انجام دیں. اس میں کوئی اس کی چیز نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں ہم کیوں کام کریں. نہیں عزیزان محترم، ہم اپنے گھر کے ماحول کو خوبصورت بنانے کے لیے اگر کام کرتے ہیں تو اللہ بھی جو ہے ہم سے راضی ہوگا، رسول بھی ہم سے راضی ہوں گے، خود شہزادی فاطمہ زہرا بھی ہم سے راضی ہوں گی. اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نہ صرف شوہر کی خدمت انہوں نے کی بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی پیغام دے دیا کہ اگر تم اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنا سکتی ہو، جنت کا نمونہ بنانا چاہتی ہو، تو ان تمام امور کو انجام دو جسے شہزادی فاطمہ زہرا نے انجام دیا. کہ آپ دیکھیں کس طرح سے شہزادی مولا کائنات کے ساتھ پیش آتی تھی. روایتوں میں ہے کہ حد سے زیادہ مولا علی کا احترام اور ان سے عشق و محبت کا اظہار. عزیزان محترم، جناب فاطمہ زہرا نہ صرف علی کا احترام کرتی تھی بلکہ اپنے عشق اور اپنی محبت کا بھی اظہار کرتی تھی. اور ہمیں بھی یہ پیغام دے رہی ہیں کہ اگر ہم اپنی ازدواجی زندگی کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں، پروردگار عالم نے، آپ سب جانتی کہ خداوند عالم نے عورت اور مرد کو ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ قرار دیا ہے. سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے عورت اور مرد کو ایک دوسرے کے لیے سکون اور آرامش کا ذریعہ بنایا ہے. یعنی مرد کے ذریعے عورت کو سکون ملتا ہے اور عورت کے ذریعے مرد کو سکون ملتا ہے. یا ایک آیت میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ ہم نے تمہیں ان کا لباس بنایا اور انہیں تمہارا لباس بنایا ہے. یعنی یہ دونوں شوہر اور زوجہ ایک دوسرے کا لباس ہیں، ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ ہیں. اور جناب فاطمہ زہرا نے اس کی عملی تصویر دنیا کے سامنے پیش کی کہ کس طرح سے علی کے لیے فاطمہ سکون کا ذریعہ بن گئی. کہ خود مولا کائنات کہتے ہیں کہ میں جب بھی گھر سے باہر جاتا تھا اور باہر کی تمام ان لوگوں کی جو ہے وہ جملات اور لوگوں کے وہ تانے اور لوگوں کے وہ رویوں کو جب میں دیکھتا تھا تو رنجیدہ ہو جاتا تھا. اور میں جب گھر میں آتا تھا تو اس قدر رنجیدہ ہوتا تھا، اس قدر میرا دل پرملال رہتا تھا کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا. لیکن جب میں گھر میں داخل ہوتا تھا اور سیدہ کے چہرے کو دیکھتا تھا کہ جس طرح سے شہزادی بڑھ کر اپنے شوہر کا استقبال کرتی تھی، خوشی خوشی ان کو جو ہے وہ استقبال کرتی تھی، انہیں سلام کرتی تھی اور ان کی خدمت کرتی تھی، خود مولا کائنات کہتے ہیں کہ فاطمہ کے چہرے کو دیکھ کر میرا ہر درد ختم ہو جاتا تھا. فاطمہ زہرا کے چہرے کو دیکھ کے میرا ہر غم دور ہو جاتا تھا. عزیزان محترم، مولا علی کے لیے فاطمہ کاشف الکرب تھیں، علی کے ہر کرب کو دور کرنے کا ذریعہ جناب فاطمہ زہرا تھی. اور بی بی ہمیں بھی یہ درس دے رہی ہیں، اپنے عشق اور محبت کا اظہار کرنا چاہیے. آج آپ دیکھیں سائیکولوجیکل بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ شوہر اور بیوی اگر اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں تو دونوں کو چاہیے کہ اپنے عشق کا اظہار بھی کریں، اور عشق کا اظہار اپنے جملات کے ذریعے سے، یعنی اچھے جملے سے، اچھے خطاب سے ایک دوسرے کو بلائے. روایت میں ہے اجملوا فی الخطاب سمعوا جمیل الجواب، کہ تم لوگوں کو اچھے خطاب سے پکارو تاکہ اچھا جواب سن سکو. یعنی شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو اچھے خطاب سے پکارے اور بیوی کو چاہیے شوہر کو اچھے خطاب سے پکارے.
اور جناب فاطمہ زہرا اور مولا علی کی زندگی میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ بی بی جناب مولا کائنات کو کس طرح سے پکارتی تھی. کبھی کہتی تھی ابو الحسن کہہ کر پکارتی تھی، کبھی کہتی تھی روحی لروح کل فدا، میری روح آپ پر فدا ہو جائے، میری روح آپ کی روح پر فدا ہو جائے. کبھی کہتی تھی نفسی لنفس کل وقا، میری جان آپ پر قربان ہو جائے. عزیزان محترم، یہ جناب فاطمہ زہرا کے جملے جو اپنے شوہر کے لیے آپ استعمال کرتی تھیں، اور ظاہر سی بات ہے جب شوہر ان جملوں کو سنے گا تو اس کے اندر اپنی زوجہ کے لیے اور محبت پیدا ہوگی، پازیٹیوٹی پیدا ہوگی. اور یہ ہمارے لیے درس ہے. آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر شوہر اور بیوی کے درمیان میں ازدواجی زندگی بہت خوشگوار نہیں ہوتی ہے. شادی کے بعد بہت سے اختلافات وجود میں آتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اپنے عشق کا اس طرح سے اظہار کھل کر نہیں کیا جاتا ہے. جناب فاطمہ زہرا اور جناب مولا کائنات کی زندگی میں یہ چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. اور یہ جناب فاطمہ زہرا کی ہی محبت تھی کہ آخری لمحے میں بھی شہزادی رو رہی تھی، اور مولا کائنات نے جب پوچھا کہ فاطمہ زہرا شہزادی کس لیے رو رہی ہیں، تو فاطمہ زہرا نے کیا جواب دیا تھا؟ یہی کہا تھا نا، علی میں اپنے لیے نہیں رو رہی ہوں بلکہ میں آپ کی غربت پہ رو رہی ہوں. میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میں یہ سوچ کے رو رہی ہوں کہ میرے بعد دنیا آپ پر جو ظلم کرے گی تو آپ کے غم کو دور کرنے والا کون ہوگا. عزیزان محترم، یہ جناب فاطمہ زہرا کی اپنے شوہر سے محبت تھی. اور دوسری اہم چیز کہ اگر ہم اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں تو جناب فاطمہ زہرا کی زندگی سے جو ہم سبق لیتے ہیں وہ یہ کہ شوہر کے مختلف حالات، مزاج سے اور اس کی شخصیت سے آشنا ہونا ایک عورت کے لیے بہت ضروری ہے. آج زیادہ تر جو مس انڈرسٹینڈنگ شوہر اور بیوی میں ہوتی ہے اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ شوہر زوجہ کے حالات اور شخصیت سے آشنائی نہیں رکھتا ہے، اور اسی طرح سے زوجہ اپنے شوہر کے حالات اور اس کی سچویشن اور اس کی شخصیت سے پوری طرح آشنا نہیں ہوتی ہے، لہٰذا مس انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہو جاتی ہے. جناب فاطمہ زہرا اس 9 سال کے عرصے میں مولا کائنات کے پاس جب آئی ہیں تو اس قدر علی کی شخصیت سے آشنا ہو گئی. ان کو پتا تھا کہ علی کو کس وقت کیا چاہیے، انہیں پتا تھا علی کو کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، انہیں پتا تھا علی اس حالت میں ہے تو کس وجہ سے ہے. کہ جب کوئی شخص آیا اور آنے کے بعد کہا، ظاہراً جناب سلمان تھے، اور آنے کے بعد دخل باب کرتے اور کہتے شہزادی جلدی چلیے، علی کی حالت بہت غیر ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ بس ابھی دم نکل جائے گا، بالکل مچھلی کی طرح تڑپ رہے ہیں. تو شہزادی نے پوچھا کہ اے سلمان، کیا علی مسلح عبادت پر ہیں؟ کہا جی مسلح عبادت پر ہیں. کہا علی کی یہی حالت ہوتی ہے، جب علی اپنے خدا سے گفتگو کرنے کے لیے مسلح عبادت پر آتے ہیں تو خوف خدا سے علی کا بدن جو ہے وہ اسی طرح سے لرز جاتا ہے. تو عزیزان محترم، یہ جناب فاطمہ زہرا کس قدر حضرت علی کے تمام حالات سے آشنا تھیں. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ یہ ہمیں درس ہے ایک طرح سے کہ اگر ہم بھی چاہتے ہیں ہماری زندگی جو ہے وہ کامیاب ہو تو ہمیں بھی اپنے شوہر کے ان تمام حالات سے آشنا ہونا چاہیے. کب اسے کس چیز کی ضرورت ہے، کب وہ غصے میں ہے تو ہم اپنے کو جو ہے وہ نارمل رکھیں، یا کب اسے کس چیز کی خواہش ہے اس کے مطابق ان امور کو انجام دیں. تب جا کر زندگی جو ہے وہ ہماری ایک خوبصورت زندگی بن سکتی ہے. اور تیسری اہم چیز جو جناب فاطمہ زہرا کی زندگی میں دکھتی ہے، بیجا خواہش کی. کبھی آپ نے کسی بھی طرح سے مولا علی سے خواہش اور فرمائشیں نہ کی کہ خود مولائے متقیان مولا کائنات کو یہ خواہش ہوئی کہ اے سیدہ کبھی تم مجھ سے کوئی خواہش کر دیجئے کہ میں اس خواہش کو پورا کر سکوں. تو جناب فاطمہ زہرا جواب دیتی ہیں کہ اے علی، میں نے اپنے بابا سے سنا ہے کہ کبھی اپنے شوہر سے کوئی بھی فرمائش نہ کرنا کہ اگر وہ اسے پورا نہ کر سکا تو تمہاری عبادتیں قبول نہیں ہیں. اے علی، ڈرتی ہوں میں کوئی ایسی فرمائش کر دوں کہ جسے آپ پوری نہ کر سکے. عزیزان محترم، جناب فاطمہ زہرا کی عظمت اور بلندی کو دیکھیے، اور بی بی کا یہ رویہ دیکھیے کہ کبھی آپ نے مولا کائنات کے سامنے کوئی فرمائش نہیں کی اور نہایت ہی قناعت اور زاہدانہ زندگی گزارا. یہ بھی ہمارے لیے ایک نمونہ عمل ہے شہزادی کی زندگی کہ اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے اگر گزارنا چاہتے ہیں تو قناعت اپنائیے. آج ہمارے یہاں بہت زیادہ جو ہے وہ اسراف زندگی میں آ گیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہر رفاہ، ہر آسائش کی چیزیں ہمارے گھر میں ہوں، اور اسی وجہ سے اکثر شوہر اور بیوی کے درمیان میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے بیویوں کی کچھ ایسی فرمائشیں ہوتی ہیں کہ جسے شوہر پوری نہیں کر پاتا ہے، اور پھر یہیں سے اختلافات وجود میں آتے ہیں. شہزادی فاطمہ زہرا اور مولا کائنات کی زندگی میں کبھی کوئی اختلاف ہوا ہی نہیں.
اس کی وجہ کیا ہے؟ بی بی نہایت قناعت کے ساتھ زندگی گزارتی تھی. آپ سوچئے جو ملکۃ العرب جناب خدیجہ کی بیٹی ہو، جس کے سامنے کنیز اور غلاموں کی قطاریں لگی ہوتی ہو، اس خدیجہ نے اپنی ساری دولت اسلام کے لیے قربان کر دی. اور وہی خدیجہ کی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں. ظاہر سی بات ہے اسی ماں کی تربیت پائی ہے کہ جس نے اپنی ساری دولت اسلام کے لیے قربان کر دی اور نہایت ہی زاہدانہ زندگی گزاری. تو جناب فاطمہ زہرا بھی اسی طرح سے زندگی گزارتی ہیں. اور اس کا سب سے پہلا نمونہ آپ دیکھیں، جیسے ہی فاطمہ زہرا مولا علی کے گھر میں آئی اور دروازے پہ سائل نے آ کر لباس کا مطالبہ کیا، تو یہ جناب فاطمہ زہرا ہیں جنہوں نے اپنی شادی کا جوڑا تن سے اتار کر سائل کو دے دیا اور خود پھٹا لباس، پرانا لباس بن کر لیا. جناب فاطمہ زہرا کی قناعت اور زاہدانہ زندگی کی مثال ہے. عزیزان محترم، بے پناہ زندگی جناب فاطمہ زہرا کی ایک ایک زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے نمونے عمل ہے کہ ہم ان کو اگر واقعی ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ہماری زندگی جنت کا نمونہ بن سکتی ہے. پھر ماں بن کر جس طرح سے آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کی، وہ بھی قیامت تک آنے والی ہر ماں کے لیے بہترین مثال ہے کہ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی کہ بچوں کے اندر دین کے لیے جو وہ جذبہ پیدا ہو گیا قربانی کا، کہ یہی فاطمہ زہرا کی اولاد ہے جس نے اس دین کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. یہ جناب فاطمہ زہرا کی تربیت تھی کہ جنہوں نے اس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کی کہ اپنے بچوں کے اندر اس جذبے کو کس طرح سے بیدار کیا اور کس طرح سے بچوں کی شخصیت کو جو ہے وہ ابھارا ہے. یہ بھی سائیکولوجیکل طور پر جو ہے وہ سکھایا جاتا ہے، ہم سب کو بتایا بھی جاتا ہے کہ اگر چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی شخصیت کو جو ہے وہ اور زیادہ بڑھائیں اور ان کو مضبوط بنائیں تو اپنے بچوں سے بے پناہ پیار کیجیے، محبت کیجیے، گلے لگائیے، ان کو بوسہ دیجیے. روایت اس معاملے میں بہت زیادہ روایتیں ملتی ہیں کہ اگر ماں باپ اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں تو ہر بوسے پر پروردگار عالم بے پناہ انہیں اجر عطا کرتا ہے. شہزادی فاطمہ زہرا بھی اپنے بچوں سے ایسے ہی محبت کرتی تھی، انہیں گلے لگاتی تھی، ان سے محبت کرتی تھی، انہیں بوسے دیتی تھی. اور نہ صرف یہ بلکہ انہیں اچھے ناموں سے پکارتی تھی. یہ بھی اسلام کا دستور ہے کہ اپنے بچوں کو اچھے ناموں سے پکارو، کیونکہ جب آپ انہیں اچھے ناموں سے پکارتے تو ان کی شخصیت بلند ہوتی ہے. شہزادی فاطمہ زہرا اپنے فرزند کو کیسے بلاتی تھی؟ کبھی کہتی تھی قرۃ عینی، اے میری آنکھوں کے نور. کبھی کہتی تھی ثمرۃ فؤادی، اے میرے دل کے ٹکڑے، اے میرے دل کے پھل. یعنی جناب فاطمہ زہرا اس طرح سے اپنے بچوں کو خطاب کیا کرتی تھی. اور ساتھ ہی ساتھ بچپن سے عبادت کی تشویق کرنا، یہ بھی ہمارے لیے بہترین درس ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی سے، کہ بچپن سے ہی بچوں کو عبادت کی عادت دینا. کہ ہم کبھی یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو بہت چھوٹے ہیں، بچے ہیں، جب بالغ ہو جائیں گے، جب بڑے ہو جائیں گے تو یہ عبادتیں واجب ہو جائیں گی تو یہ عبادت کرے. نہیں عزیزان محترم، جناب فاطمہ زہرا ہمارے لیے اگر نمونے عمل ہیں تو شہزادی نے بتا دیا اپنے بچوں کی تربیت جو ہے وہ کس وقت سے کرنی چاہیے، کہ بچپن سے بچوں کی تربیت کی. اور کس طرح سے تربیت کی کہ آپ دیکھیے ایسی تربیت، ایسی عبادت کا جذبہ ان کے اندر پھوٹ پھوٹ کے بھر دیا کہ ہم کربلا کے میدان میں اس کی عظیم مثال دیکھتے ہیں کہ وہ حسین جس کے سر کو تن سے جدا کیا جا رہا تھا، مگر اس حسین نے آخری سجدہ کر کے بتلا دیا کہ خدایا اگر سر بھی تن سے جدا ہو جائے تو حسین تیرے سجدے سے ایک لمحے کے لیے غافل نہ ہوگا. یا جناب زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں اتنی سختیاں، اتنی مصیبتیں. ایک دن میں جس نے 72 جنازوں پر گریہ کیا ہوا زینب خیموں کی جلی ہوئی راکھ پر نماز شب ادا کر رہی تھی. یہ جناب زینب کی عبادت کہاں سے آئی ہے؟ یہ جناب فاطمہ زہرا نے عبادت کا شوق، عبادت کا جذبہ اپنے بچوں میں ایسا ڈالا کہ وہ بچوں سے کبھی عبادت ترک نہیں ہوئی، چاہے کیسے بھی حالات ہوں. تو ہمیں بھی اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے تو اسی طرح سے، اور ان کے اندر ایثار، قربانی کا جذبہ اپنے بچوں میں ہمیں پیدا کرنا ہوگا. اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ایک اور اہم درس جو ہمیں جناب فاطمہ زہرا کی زندگی سے ملتا ہے وہ ہے امامت کا دفاع، وقت کے امام کی نصرت. عزیزان محترم، جناب فاطمہ زہرا پہلی شہیدہ ہیں جو ولایت کے دفاع میں جس نے اپنی جان قربان کر دی. ہم سوچتے ہیں شہزادی فاطمہ زہرا چونکہ ایک شوہر تھے ان کے اور وہ زوجہ تھی تو اپنے شوہر کی محبت میں بی بی نے جو ہے وہ دروازے پر کھڑی ہو گئی، یا بی بی جو ہے وہ ایک مسلمانوں کے گھر پہ گئی. نہیں عزیزان محترم، ایک زوجہ کے عنوان سے وہ ہرگز نہیں گئی تھی.
بلکہ امام وقت کی دفاع اور نصرت کے لیے بی گئی تھی، اور ہمیں بھی پیغام دے رہی ہیں کہ اگر وقت کے امام کے دفاع کرنے والا کوئی نہ ہو تو خواتین اپنے گھر سے اپنے قدموں کو باہر نکالیں اور وقت کے امام کی نصرت کریں۔ تو ہمیں بھی نصرت امام کا درس جناب فاطمہ زہرا سے ملتا ہے کہ اپنے وقت کے امام کی اگر ہمیں نصرت کرنا ہے تو ہم اپنے کو اس کے لیے آمادہ کریں، اپنے آپ کو تیار کریں، چاہے اس کے لیے ہمیں گھر سے باہر ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں جناب فاطمہ زہرا کی زندگی، چاہے وہ عبادی مرحلہ ہو کہ عبادت میں بے مثال تھی، چاہے وہ فردی مسئلہ ہو، جناب فاطمہ زہرا کی شخصیت تو اسے بیان کرنے میں ظاہر سی بات ہے بہت طولانی وقت چاہیے کہ جناب فاطمہ زہرا کی فردی شخصیت کے بارے میں ہم بتائیں، اور چاہے ان کی اجتماعی اور سوشل ایکٹیویٹی دیکھا جائے۔ عزیزان محترم، ہمارے ذہنوں میں جو تصور ہے جناب فاطمہ زہرا کو لے کر وہ یہی ہے، ہم سوچتے ہیں شہزادی فاطمہ زہرا وہ بی ہے کہ جو بس گھر کی چار دیواری میں رہی ہیں اور اس کے علاوہ ان کی کوئی اور ایکٹیویٹی نہیں، بس گھر میں عبادت کرنا، بچوں کو دیکھنا، شوہر کی خدمت کرنا۔ نہیں عزیزان محترم، جناب فاطمہ زہرا کی جہاں ہم دیکھتے ہیں فردی شخصیت جو ہے وہ بے مثال ہے، عبادی شخصیت بے مثال ہے، وہیں پر آپ کی اجتماعی اور سوشل جو ایکٹیویٹی ہے وہ بھی بے مثال ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے درمیان میں بھی گھل مل کر رہتی تھی، آپ لوگوں کو درس دیتی تھی، خواتین مدینے کی جو ہے وہ آپ کے پاس درس لینے حاصل آتی تھی، اور آپ ان اجتماعی کاموں میں بھی ان کے شریک ہوتی تھی کہ اگر کوئی آپ کو بلاتا، اپنے گھر دعوت دیتا، آپ اس کے گھر بھی جاتی تھی۔ تو ایسا نہیں تھا کہ وہ بس گھر کی چار دیواری میں محدود تھی، نہیں، وہ سوشل ایکٹیویٹی کے لیے باہر بھی نکلتی تھی۔ کہ وہ واقعہ بھی آپ کے ذہنوں میں ہوگا، بس سنانا نہیں ہے، بس ایک ذکر کرتے ہوئے چلوں کہ جب یہودی کے یہاں شادی ہوئی تو آپ کو بلایا گیا، تو شہزادی فاطمہ زہرا گئی ہیں شہزادی اس یہودی کے گھر میں، اور وہ پورا معجزہ ہے، آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے ساری یہودی خواتین جو ہیں جناب فاطمہ زہرا کی ابوہت، ان کے روب، ان کی جو پرسنالٹی اس کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئی تھی، اور خود جو دلہن تھی وہ بھی جو ہے وہ غش کھا گئی، اور بعض اس میں ہے کہ وہ مر جاتی ہے، اور جناب فاطمہ زہرا کا پھر اس وقت معجزہ ہوتا ہے، اور پھر معجزے سب وہ زندہ ہوتی ہیں اور سب کے سب ایمان لے آتی ہیں اور مسلمان ہو جاتی ہیں۔ تو جناب فاطمہ زہرا بہت زیادہ جو ہیں وہ اجتماعی امور میں بھی ہمیشہ آگے رہی ہیں، کہ حتیٰ کہ جب جنگ ہوتی تھی تو جنگ کے میدان میں کھانا لے کر جانا، جنگ کے میدان میں مولا علی اور رسول اللہ کی جو ہے وہ جو بھی خدمت کر سکتی تھی جناب فاطمہ زہرا کبھی اس میں پیچھے نہیں رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر شہزادی فاطمہ زہرا کی ہم زندگی میں دیکھیں تو اجتماعی مراحلے کے بعد جو ہے اگر ہم دیکھیں تو پولیٹیکلی طور پر جو ہے، سیاسی طور پر بھی بہت زیادہ فعال تھی، کہ جناب فاطمہ زہرا کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے سیاسی بہت سارے جو ہیں وہ امور کو بھی انجام دیے، کہ جب آپ سے آپ کا حق غصب کر لیا گیا، فدق کو غصب کر لیا گیا، آپ جانتے ہیں فدق بہت بڑی پراپرٹی تھی، اتنی بڑی پراپرٹی تھی کہ کہا گیا کہ اس فدق سے حاصل ہونے والی رقم کو پورے سال اگر لشکر پر خرچ کیا جاتا تو بھی ختم نہ ہوتی، اتنی زیادہ اس میں سے جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ اس پراپرٹی سے جو ہے وہ درآمد ہوتی تھی، کہ شہزادی فاطمہ زہرا وہ ساری درآمد کیا کرتی تھی، وہ ساری درآمد مسلمانوں میں، غریبوں میں، یتیموں میں تقسیم کروا دیا کرتی تھی۔ اور اسی فدق کو جب چھین لیا گیا شہزادی سے تو شہزادی فاطمہ زہرا اپنے اس حق کو لینے کے لیے گھر سے باہر بھی نکلی ہیں، مسجد نبوی میں بھی گئی ہیں، خلفاء کے دربار میں بھی گئی ہیں اپنے حق کو لینے کے لیے، جبکہ انہیں فدق کی خواہش نہیں تھی، فدق کی لالچ نہیں تھی۔ عزیزو، یہ تو وہ ہستیاں جن کے قدموں میں کائنات کی ہر دولت موجود ہے، مگر پھر بھی کیوں فدق لینے گئی تھی؟ یہ فدق لے کر شہزادی نے آنے والی نسلوں تک کو یہ پیغام دے دیا کہ اگر کوئی تمہارا حق چھین لے، اگر تمہارا حق غصب کر لے تو تم اپنا حق لینے کے لیے اپنے گھر سے باہر جا سکتی ہو، اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے گھر سے باہر آ سکتی ہو۔ فدق رسول اللہ نے جب جناب زہرا کو دے دیا اور جناب زہرا اس کی درآمد کو غریبوں میں تقسیم کر دی تھی، تو بی بی کو اس کی لالچ نہیں تھی، یہ ہمارے لیے بی بی نے جو ہے وہ ایک راستہ ہموار کر دیا کہ اگر تمہارا حق تم سے چھین لیا جائے، اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے تم گھر سے باہر بھی آ سکتی ہو۔ اور عزیزان محترم، ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے شہزادی فاطمہ زہرا نے اس حق کو لینے کے لیے ایک ایک مسلمانوں کے دروازے پر گئی، اور جب کسی نے ساتھ نہیں دیا تو شہزادی نے ایک روش اپنائی، ایک طریقہ اپنایا، تاکہ وہ لوگ کہ جو
بیدار نہیں ہے، وہ امت کی جو سو گئی ہے، وہ امت جو خواب غفلت میں چلی گئی ہے، اس امت کو بیدار کرنے کی بھی شہزادی فاطمہ زہرا نے پوری کوشش کی اور بہت طریقوں کو اپنایا، کہ جس میں سے چند ایک کی طرف بس اشارہ کرنا چاہوں گی۔ آپ دیکھیں امت کو بیدار کرنے کے لیے آپ نے کیا طریقہ اپنایا، کہ جب جناب فاطمہ زہرا پر دروازہ گرا اور آپ بیمار ہو گئیں، علیل ہو گئیں، تو مدینے کی عورتیں جب احوال پرسی کے لیے آتی اور آپ کی عیادت کو آتی، آپ کی مزاج پرسی کرتی، تو شہزادی اپنا درد نہیں بیان کرتی تھی، شہزادی امت کے درد کو بیان کرتی تھی اور کہتی تھی کہ کس طرح سے ان کے مردوں نے ساتھ نہیں دیا، کس طرح سے ان کے مرد جو ہے وہ اپنا دامن بچا رہے ہیں۔ شہزادی ان کی سرزنش کرتی، اور ظاہر سی بات ہے جب یہ عورتیں سنتی تو انہیں اچھا نہیں لگتا، اور پھر وہ جا کر اپنے گھروں میں اپنے شوہروں کو جو ہے وہ جا کر جناب فاطمہ زہرا کے حق کے لیے آواز اٹھانے کے لیے بیدار کرتی ہیں، اور جانتی ہیں کہ آپ سب جانتی ہیں کہ اگر ایک عورت چاہے، اگر ایک عورت بیدار ہو جائے تو وہ پورے معاشرے میں جو ہے وہ انقلاب لا سکتی ہے۔ شہزادی فاطمہ زہرا نے اس چیز کے لیے عورتوں کا سہارا لیا کہ ان کے مردوں کو بیدار کرنا ہے تو پہلے عورتوں کو بیدار کرنا ہوگا، لہذا شہزادی ان عورتوں سے کہتی کہ میں تمہاری دنیا سے بیزار ہو چکی ہوں، مجھے اب اس دنیا سے بالکل بھی کوئی جو ہے وہ خواہش نہیں ہے اس دنیا کی، اور میں تمہارے مردوں سے بھی بیزار ہوں کہ جو علی کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ اور پھر کہا گیا کہ بہت سی عورتیں جو ہیں وہ جا کے اپنے گھروں میں اپنے شوہروں کو جا کے انہوں نے منایا اور راضی کیا تاکہ وہ مولا کائنات کا ساتھ دے سکیں۔ اور دوسرا راستہ شہزادی نے اپنایا امت کو بیدار کرنے کے لیے، امام حسن امام حسین کا ہاتھ پکڑ کر اس ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ 40 دن تک شہزادی ایک ایک مسلمان کے دروازے پر گئی اپنے حق کا مطالبہ کرنے کے لیے، تاکہ کسی کا بھی تو ضمیر اگر زندہ ہو تو وہ جاگ جائے کہ وہ رسول کی بیٹی کے جس کے در پہ رسول آتے تھے آج وہ ایک ایک دروازے پر آ رہی اپنا حق مانگنے کے لیے، تو ہم اس کے حق کے لیے آواز اٹھائے۔ تو شہزادی فاطمہ زہرا نے یہ دوسرا قدم اٹھایا۔ اور تیسرا قدم جو آپ نے اٹھایا غافل ذہنوں کو بیدار کرنے کے لیے، وہ جناب فاطمہ زہرا کا گریہ تھا۔ آپ نے گریہ کا سہارا لیا، اس لیے کہ اگر کوئی انسان ہنس رہا ہے تو کوئی نہیں پوچھے گا کہ کیوں ہنس رہے ہو، لیکن اگر کوئی رو رہا ہے، گریہ کر رہا ہے، تو ہر کوئی سوال کرے گا کہ رونے کا سبب کیا ہے۔ شہزادی فاطمہ زہرا نے اپنی مظلومیت کو، علی کی مظلومیت کو دنیا کے سامنے بیان کرنے کے لیے گریہ کا سہارا لیا۔ کبھی روضہ رسول پر جا کر گریہ کرتی، کبھی بقیع میں جا کر گریہ کرتی، کبھی میدان احد میں جا کر گریہ کرتی، ایسی جگہ پر بھی گریہ کرتی تھی جہاں لوگوں کا جو ہے وہ آنا جانا ہو، تاکہ لوگ جو ہیں شہزادی کے گریہ کو جب سنیں تو پھر سوال کریں کیوں گریہ کر رہی ہیں یہ شہزادی، یہ رسول کی بیٹی کیوں گریہ کر رہی ہیں، اور پھر اس وقت لوگوں کو پتا چلے گا کہ ہاں امت نے کیا ظلم کیا ہے فاطمہ زہرا پر۔ اور عزیزو یہی وجہ تھی کہ اس وقت کے جو بڑے بڑے اصحاب تھے، بڑے بڑے صحابہ تھے، وہ آ کر اسی لیے مولا کائنات سے کہتے تھے یا علی فاطمہ سے کہہ دو یا دن کو رویا کرے یا راتوں کو رویا کرے، ان کے رونے سے ہماری نیندوں میں خلل پڑتا ہے۔ کیوں خلل پڑ رہا تھا؟ کیونکہ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ رہا تھا کہ فاطمہ اس طرح سے گریہ کیوں کر رہی ہیں، اور لوگ آ کے جب پوچھتے تھے تو فاطمہ زہرا انہیں مظلومیت علی بیان کرتی تھی۔ تو یہ بھی فاطمہ زہرا کا ایک قدم تھا لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے۔ اور ایک طریقہ تھا دشمن کو بے نقاب کرنے کا کہ آپ نے ان سے بات کرنا چھوڑ دی، کہ یہی لوگ جنہوں نے فاطمہ پر دروازہ گرایا، جنہوں نے فاطمہ زہرا کو اتنی مصیبتیں ان پر نازل کی کہ بی بی کو مرثیہ پڑھنا پڑا، یہ جب آئے مولا کائنات کے گھر میں اور آ کر بات کرنا چاہی تو فاطمہ زہرا نے بات کرنے سے انکار کر دیا، حتیٰ سلام کا جواب دینے سے انکار کر دیا۔ اور یہ تمام دنیا کے لیے ایک سوال پیدا کرتا ہے کہ آخر کیا بات ہے، کیوں فاطمہ زہرا ان سے ناراض تھی؟ اور صرف ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ بی بی نے آخری قدم جو اٹھایا وہ یہ تھا کہ اپنی وصیت کر دی۔ اور وصیت کیا کی تھی؟ یا علی مجھے رات کی تاریکی میں غسل دیجیے گا، یا علی میری رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھائیے گا، اور یا علی جن لوگوں نے مجھے تکلیف دی ہے انہیں میرے جنازے میں شریک مت ہونے دیجیے گا۔ عزیزان محترم، یہ وصیتیں کیوں کی تھی؟ یہ وصیتیں اس لیے کی تھی فاطمہ زہرا نے تاکہ آنے والی قیامت تک آنے والی ہر نسل، ہر انسان کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ رسول کی اکلوتی بیٹی اور اس کی قبر کہاں ہے، کیوں رسول کی اکلوتی بیٹی کی قبر آج مخفی ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال ہو، اور جب یہ سوال ذہنوں میں آئے گا
تو لوگ اس کے تلاش میں نکلیں گے، لوگ دیکھنا چاہیں گے کہ آخر کیا وجہ تھی، کیوں جناب فاطمہ زہرا نے یہ وصیت کی، اور جب لوگ اس کے بارے میں پھر جستجو کریں گے تب لوگوں کو حقیقت پتہ چلے گی کہ امت نے فاطمہ کے ساتھ کیا ظلم کیا، امت نے فاطمہ پر کیسے کیسے مصیبتیں ڈھائیں، کہ وہ بی بی جس کے ابھی بابا کا انتقال ہوا ہے، اتنی مصیبتیں ڈھائی گئیں کہ رحلت رسول کے بعد بعض روایتیں کہتی ہیں 75 دن، یا بعض روایتیں کہتی ہیں کہ 90 دن، اور بعض روایت کہتی ہے 95 دن میں شہزادی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ہاں عزیزان محترم، بس میں مصائب کی منزل پر آنا چاہوں گی۔ آج پہلی ربیع الاول ہو گئی ہے عزیزان محترم، اصل اگر آپ دیکھیں تو غم کے ایام آج سے شروع ہوتے ہیں، اہل بیت کی مصیبت کے غم کے ایام آج سے ہی شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے جب فاطمہ کے دروازے کو جلایا گیا۔ اجرکم اللہ زدارو، وہ فاطمہ جس کے سر سے ابھی باپ کا سایہ اٹھا تھا، وہ فاطمہ جس کے بابا کی قبر کی مٹی بھی ابھی خشک نہ ہونے پائی تھی، وہ فاطمہ زہرا کہ جس کے گھر میں ابھی تک چولہا بھی نہ جلا تھا، ارباب ازا اسی گھر کو جلانے کے لیے امت آ گئی، اسی دروازے کو جلانے کے لیے امت ہاتھوں میں آگ اور لکڑیاں لے کر آ گئی۔ اجرکم اللہ زادارو، میں کہوں گی کتنی غریب ہے فاطمہ، ارے کتنی فاطمہ مظلوم ہے، وہ بی بی کہ محرم میں جس کا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا، سفر میں جس کے بیٹے حسن کو شہید کر دیا گیا، اور پہلی ربیع الاول یہ آج کی تاریخ محسن کی شہادت کے دن، محسن کی شہادت کا دن ہے۔ اے عزادارو، آج محسن شہید ہو گیا، آج ہی کی تاریخ ہے نا جب امت دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کر آ گئی، ارے دروازہ جلایا گیا، وہ دروازہ جس سے ملک الموت بھی بنا اجازت کے داخل نہیں ہوتے، ارے امت نے اسی دروازے پہ آگ لگا دی، ارے وہ دروازہ جلتا ہوا ایسی ٹھوکر سے کھولا گیا، میری شہزادی جلتے ہوئے در اور دیوار کے بیچ میں ایسے پس گئی تاریخ کے جملے کا جیسے چکی کے پاٹ میں دانا پس جاتا ہے، آئے میری شہزادی، ارے جلتے ہوئے در اور دیوار کے بیچ میں پسلیاں ٹوٹ گئی، پہلو شکستہ ہو گیا، محسن شہید ہو گیا، میری شہزادی پکارتی ہے فضا مجھے بچاؤ، ارے میرا محسن شہید ہو گیا۔ اجرکم اللہ زادارو، کتنا مظلوم ہے یہ محسن، ارے جس نے ابھی دنیا بھی نہیں دیکھی مگر امت نے اس پر وہ ظلم کیا کہ ماں کے شکم میں اس بچے کو شہید کر دیا گیا۔ اسی لیے روایت کہتی ہے جب شہزادی روز محشر آئیں گی، کہا ایک ہاتھ میں ارے حسین کا خون بھرا کرتا ہوگا اور ایک ہاتھ میں محسن کا جنازہ، اور بی بی کہیں گی پروردگارا مجھے انصاف چاہیے، ارے اس امت نے میرے ساتھ کیسا ظلم کیا ہے، ارے وہ بچہ جو ابھی دنیا میں بھی نہ آیا اسے اس طرح سے بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ اجرکم اللہ زادارو، ارے جب یہ جلتا ہوا دروازہ گرا ہے شہزادی پر، پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، آپ جانتی ہیں پسلیاں اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹتی ہیں، ارے اتنا فشار دیا گیا فاطمہ زہرا پر، آئے وہ پسلی کے ٹوٹ گئی، ارے تین پسلیاں ٹوٹی تھی شہزادی کی میں نہیں جانتی، ارے میری بیوی نے کیسے 90 دن گزارا ہے۔ اجرکم اللہ زادارو، لوگ کہتے ہیں کہ جب دروازہ جلا فاطمہ زہرا دروازے پر کیوں کھڑی تھی؟ زادارو اس لیے فاطمہ کھڑی تھی کہ عرب کا ایک دستور تھا کہ عرب میں کتنی بھی دشمنی ہو، اگر کوئی حاملہ عورت آ جائے سامنے تو عرب اپنی دشمنی بھول کر ہٹ جاتے تھے۔ میرا دل کہتا ہے شاید اسی وجہ سے سیدہ دروازے پر آ گئی ہو کہ یہ اہل عرب اپنے دستور کو تو نہ بھولیں گے، ایک حاملہ عورت پر تو حملہ نہ کریں گے، مگر اللہ فاطمہ کی غربت پر میرا سلام۔ یہ کیسے مسلمان تھے، یہ کیسے عرب کے لوگ تھے کہ جنہوں نے
رسول کی بیٹی کے سامنے ہر دستور کو بھلا دیا. ارے وہ جلتا ہوا دروازہ فاطمہ پر گرا دیا گیا. ارباب ازا، ارے میرا امام حسن کہتے ہیں آئے میں وہ منظر دیکھ رہا تھا جب میری ماں پر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا. اگر لوگوں کا ہجوم نہ ہوتا، اپنی ماں کی پسلیوں کی ٹوٹنے کی آواز میں نے سنی تھی. اجرکم اللہ زادارو. ارباب ازا کہتے ہیں نا انسان ارے بچپن میں کتنی بھی مصیبتیں ہیں دیکھ لے بھول جاتا ہے، لیکن اگر کسی بچے کے سامنے اس کی ماں پر ہاتھ اٹھایا جائے، اس کی ماں پر ظلم کیا جائے، ارے کسی بچے کو کوئی بچہ یہ منظر بھولتا نہیں. یہی تو وجہ ہے میرا مولا حسن ارے مدینے کی اس گلی سے کبھی گزرتے نہیں تھے، اور جب کوئی کہتا مولا مدینے کی اس گلی سے آپ کیوں نہیں گزرتے، میرا امام تڑپ جاتا، کہتا کیسے میں اس مدینے کی گلی سے گزروں کہ جب بھی میں اس گلی کی طرف آتا ہوں مجھے وہ منظر یاد آ جاتا ہے. ارے جب سارے مسلمان ارے اس دروازے پر جمع تھے، اس دروازے میں آگ لگائی گئی، ارے میں اس منظر کو نہیں بھول پاتا جب میری ماں اسی گلی کی زمین پر منہ کے بل گری ہوئی تھی. اجرکم اللہ زادارو. اتنی مصیبتیں فاطمہ زہرا پر ڈائی گئی. میری بی بی نے اپنا مرثیہ خود پڑھا ہے. صبت الیام مصائب لو انہا صبت الیام سرنا لیا لیا. اے بابا آپ کے بعد امت نے اتنے ظلم ڈھائے، اگر دن پر پڑھتے رات کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتے. عزادارو فاطمہ اپنی موت کی تمنا کرتی ہے. اے عزادارو ارے وہ وقت بھی آیا ارے جب شہزادی کی دعا قبول ہوئی، ارے شہزادی کی روح جنت کو پرواز کر گئی. کہا جیسے ہی مولا کائنات کو جا کے ارے حسن اور حسین نے خبر دی بابا اماں چلی گئی، میرا مولا مسجد نبوی میں تھا، جیسی علی نے سنا کالی چہرے کے بل زمین پر گر کے غش کھا گئے. میں کہوں گی کیوں نہ علی کو غش آئے وہ فاطمہ جو علی کی مونس تھی، وہ فاطمہ جو علی کا غم دور کرنے والی تھی، ارے وہ فاطمہ بھی ساتھ چھوڑ گئی. ارے علی کو غش پہ غش آنے لگا. عزادارو مسجد نبوی سے فاطمہ کا گھر بہت دور نہیں ہے، مگر یہ راستہ علی نے نہ جانے کتنی بار غش کھا کھا کے میرا مولا اس راستے کو طے کرتا ہے. عزادارو بس دو چند جملے زحمت تمام. ارے فاطمہ زہرا کی وصیت کے مطابق علی نے رات کی تاریکی میں غسل کفن دیا، رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھا. عزادارو بس چند افراد تھے فاطمہ کے جنازے میں. ارے فاطمہ زہرا کو علی نے دفنا دیا. ارے ایک مرتبہ مولا کائنات قبر فاطمہ پر بیٹھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ارے یہ علی بہت شرمندہ ہے. یا رسول اللہ فاطمہ نے کبھی مجھ سے اپنا کوئی غم بیان نہ کیا، حتیٰ پسلیاں ٹوٹ گئی تھی مجھ سے شہزادی نے نہیں بتایا. یا رسول اللہ شہزادی آپ کے پاس آ رہی ہے، ہر غم شہزادی سے آپ پوچھ لیجئے گا. یا رسول اللہ میں بہت شرمندہ ہوں، آپ نے جو امانت میرے حوالے کی تھی ہائے میں وہ امانت ویسے ہی واپس نہ کر سکا. ارے میں شہزادی کو بھیج رہا ہوں، چہروں پر تماچوں کے نشان ہے، ارے پشت پہ دروں کے نشان ہے، پسلیاں ٹوٹ چکی ہے، پہلو شکستہ ہے. ہائے سیدہ کی غربت، بابا کے بعد امت نے اجر رسالت اس طرح ادا کیا. لعنت اللہ علی قوم الظالمین. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضن بقضاء تسلیم لامر. پروردگارہ ہماری عبادت کو قبول فرما لے. بار الہ تجھے واسطہ ہے جناب فاطمہ زہرا کی مظلومیت کا،
خدایا بڑے سخت کے ایام گزرے ہیں یہ، آج جناب محسن کی شہادت کی تاریخ ہے، پروردگارا ہم محسن کی شہادت کا پرسہ دیتے ہیں، شہزادی کی بارگاہ میں سے شرف قبولیت عطا کر، میری شہزادی ہمارے پرسے کو قبول کر لے، پروردگارا تجھے واسطہ ہے، ارے محمد اور آل محمد کا، آج رسول کی روح بھی تڑپ رہی ہوگی کہ وہ سیدہ کہ جس کے در پر کبھی ملک الموت بھی بنا اجازت کے نہ آئے، ارے امت نے میری اس بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، یا پروردگارا تجھے فاطمہ زہرا کی غربت کا واسطہ، ہماری عزاداری کو قبول فرما، ہماری مجلسوں کو قبول فرما، پروردگارا ہم میں کوئی اگر کمی رہ گئی ہو، پروردگارا تیرے عظیم تیرے نبی کا واسطہ، ان کی اولاد کا واسطہ، پروردگارا ہماری ان خطاؤں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں کو بخش دے اور ہمارے پرسے کو قبول فرما لے، ہمیں جناب الہی آمین، فاطمہ زہرا کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں الہی آمین، شہزادی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، خدایا الہی آمین، ہماری ماں فاطمہ زہرا کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، الہی آمین، خدایا ہماری بیوی کو ہم سے راضی کر دے، ہم جانتے ہیں ہم ایسے نہیں ہیں، ہم بہت گنہگار ہیں، بہت خطا کار ہیں، مگر پروردگارا کوئی بھی ماں اپنی اولاد سے ناراض نہیں رہتی، میری شہزادی کو ہم سے راضی فرما، ہماری الہی آمین، تمام مصروفیات، ہمارے تمام وہ اعمال جو ہم انجام دے وہ ویسے ہی انجام دے جیسے ہماری شہزادی چاہتی ہیں، پروردگارہ بحق محمد اور آل محمد کے بیمار کربلا کے صدقے میں جو بیمار ہیں، جو پریشان حال ہیں، ان کی الہی مشکلات آمین، آسان کرنا، ان کی بیماریوں سے نجات عطا فرما، دنیا میں جہاں جہاں محبان اہل بیت ہیں ان کی جان و مال، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پروردگارہ بحق محمد اور آل محمد کے ہمیں واقعی حسینی رضادار بننے کی توفیق عطا فرما، خدایا 2 مہینے ہو چکے ہیں، اگر ہم سے حق ماتم ادا نہیں ہوا ہے، خدایا ہماری خطاؤں کو معاف کر کے ہمارے ماتم، ہماری عزاداری، ہماری مجلسوں کو قبول فرما لے، پروردگارہ بحق محمد اور آل محمد کے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، الہی آمین، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی الہی توفیق عطا آمین، فرما، الہی خدایا آمین، ہمارے وقت کے امام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما دے، الہی آمین، ماتم حسین حسین، حسین حسین، حسین حسین، حسین حسین، حسین حسین حسین، حسین، حسین یا حسین یا یا حسین حسین، یا حسین، اے عزادارو سنو کہہ رہی ہے سیدہ، ہر ایک چاہنے والے کو بخشوا دوں گی، میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی، ہر ایک چاہنے والے کو بخشوا دوں گی، میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی، تم اپنے گھر میں عزا خانے جب سجاؤ گے، جزا رسول سے اس کی ضرور پاؤ گے، خدا بھی راضی رہے گا، علی بھی اور میں بھی، غم اپنا بھول کے عاشور جب مناؤ گے، تمہارے دل کے ہر ایک زخم کی دوا دوں گی، میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی، ہر ایک چاہنے والے کو بخشوا دوں گی، ہر ایک چاہنے والے کو بخشوا دوں گی، میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی، عجیب حال سے آؤں گی میں سرے محشر، کہ لاؤں گی میں وہاں گود میں حسین کا سر، میں
बख्शवा दूंगी, मेरे हुसैन को रोते रहो दुआ दूंगी। मेरी सकीना ज़ैनब की अब कनी से सुनो, वसीयत मेरी है ये ध्यान में रखें, कभी जो जिक्र हो ज़ैनब की बेरिदाई का, तो एक लम्हा भी सर को बेरिदा न रहे। मैं तुमको बेटियां ज़ैनब सी बहाया दूंगी, मेरे हुसैन को रोते रहो दुआ दूंगी। हर एक चाहने वाले को बख्शवा दूंगी, मेरे हुसैन को रोते रहो दुआ दूंगी। तुम इस जहां में हमारा सहारा बन जाओ, हमारे भाई से इज्जत बन के दिखलाओ, ना ऐसा हो कहीं अपने किसी अमल से कभी, आसा की रूह को नुकसान तुम न पहुंचाओ। ये मेरा वादा है मैं तुमको बख्शवा दूंगी, मेरे हुसैन को रोते रहो दुआ दूंगी। हर एक चाहने वाले को बख्शवा दूंगी, मेरे हुसैन को रोते रहो दुआ दूंगी। या हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन, या हुसैन, या या हुसैन, या हुसैन। या हुसैन। जज़ाकल्लाह नसीम बहन और आपके साथ जो भी हैं, आप लोगों ने बहुत हमारे सबको दर्द पढ़ा, और बेशक उनकी दुआएं हैं, हमारी शहजादी कौनैन की दुआएं हैं, और बस बीबी से हम सब यही तवस्सुल करें, एक दूसरे के लिए दुआ मांगे कि बस बीबी आप हमें अपनी कनीज़ी में कबूल कर लीजिए, इलाही आमीन। और बस बीबी की गम का, उनके मसाइब का तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहम। आइए बीबी को सलाम करते हैं। अस्सलामु अलैकी या मुम्तहनतु इम्तहनकिल्लज़ी खलक़क ववजदका लिमम्तहनकी साबिरा अना लकी मुसद्दिकुन साबिरुन अला मा अता बिही अबूकी व वसीयुहु सलवातुल्लाहि अलैहिमा व अना अस्अलुकी इन कुन्तु सद्दक़तुकी इल्लल हक़ तिनी बेतस्दीक़ी लहुमा बेतुसर्र नफ्सी फशहदी अन्नी ज़ाहिरुम बिवलायतिका व विलायति आले बैतिका सलवातुल्लाहि अलैहिम अजमईन। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अला अरवाहिल्लती हल्लत बिफिनाइक, अलैका मिन्नी सलामुल्लाहि अबदम मा बक़ीत व बक़िल लैलु वन्नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहदी मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन वाला सहाबिल हुसैन। अस्सलामु अलल हुसैन
وعلى آل ابن الحسين وعلى آل الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا مولاي غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الصفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس. السلام عليك يا أنيس النفوس. السلام عليك أيها المدفون بأرض توس. السلام عليك يا مغيث الشيعة وزوار في يوم الجزاء. السلام عليك يا سلطان العرب والعجم. السلام عليك يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام زماننا هذا عجل الله فرجك وسهل الله مخرجك. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي يزم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وزاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان إليك المشتكى وعليك الموبل في شدتي والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم. عرفتنا بذلك منزلتهم وفرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني أدركني أدركني. الساعة 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 العجل العجل العجل. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بارلہا چہاردہ معصومین کے صدقے میں، شہدائے کربلا کے صدقے میں اس ہماری چھوٹی سی عبادت کو قبول فرما. تلاوت قرآن، سلام، بیان اور نوحہ پروردگارہ
اور یہ جو زیارت اور سلامتی امام زمانہ کی اور دعائے فرج جو ہم نے پڑھی، پروردگار عالم اس کا ثواب چہاردہ معصومین کے وسیلے سے ہم سب کے مرحومین کو ہدیہ کر پروردگار ان کو پہنچا دے اس کا ثواب. قاریان قرآن مجید گروپ کے سارے ممبر کے مرحومین، کاروان بی بی زینب گروپ کے سارے ممبر کے مرحومین، نوئیڈا ایکسپریس وے گروپ کے سارے ممبر کے مرحومین، گڑگاؤں والنٹیئرز ایسوسی ایشن، ہیلنگ سول گروپ، امیا مسجد گروپ، ممبئی کے سارے مومنات کے مرحومین کو اس کا ثواب پہنچا دے پروردگار، سب کے درجات بلند کر دے پروردگار، سب کو اپنی غیبی نعمتیں عطا کر دے میرے معبود. اے میرے مالک تو عظیم ہے، تو ہمارے مرحومین کو عظیم نعمتیں اور درجات کی بلندی عطا کر. باری الہ شہزادی کونین کے جوار میں سب کو مقام عطا کر، اور ان کی ماں بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے، وہ ہماری ام المومنین ہماری ماں ہے وہ، اور سردار نساء العالمین کے جوار میں بی بی کے نزدیک ان کا قرب عطا کر پروردگار. بخش دے، سب کی مغفرت فرما پروردگار. گناہان کبیرہ گناہان صغیرہ ہمارے مرحومین کے بخش دے، ہمارے بخش دے پروردگار. ہمیں صراط مستقیم پہ ثبات قدم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا کر پروردگار. ہمارے بچوں کو اور ہمارے آنے والی نسل قیامت تک جو بھی ہے سب کو سجدہ گزاروں میں، شکر گزاروں میں، عبادت گزاروں میں شمار کرنا میرے معبود. بحق زہرا سلام اللہ علیہا، بحق یبن زہرا سلام اللہ علیہا، آمین. بحق یبن الزہرا جل اللہ تعالی فرجہ شریف. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. میری بہنوں کل وقت سے جوائن کریں انشاءاللہ. اور یہ اشرا بس آپ سب کی تعاون سے، آپ سب کی کوآپریشن سے یہ اشرا ہوا. انشاءاللہ اس میں جو بھی آپ سب کا سجیشن چاہیے کہ ہم اس کو اور کیسے امپروو کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے سال پروردگار بحق زہرا سلام اللہ علیہ سب کو سلامت رکھے، ہم پھر یہ فرش بچھائیں اور تب ہم فزیکل فرش بچھا سکیں. وبا کو دور کر دے پروردگارا، اس خوف کے عالم حالات کو بدل دے میرے معبود. ہم سب فرش عزا پہ بیٹھ کے تجھے تیرے عبادت کر سکیں، مجلس عزا برپا کر سکیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. سبھی پڑھنے والوں کا بہت بہت شکریہ، بہت جزائے خیر اجر عظیم عطا کرے سب کو، سب کے دنیا اور آخرت کی بلندیاں عطا کرے پروردگار، اور سب کی دلی حاجتیں بر لائے. جزاک اللہ. اور جو بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا کرے پروردگار. سب کی پریشانیاں دور ہوں میرے معبود. بس امام کے ظہور کے ذریعے ہم سب کو دلوں کو شاد کر دے، اپنے بھی خاص کنیز بی بی فاطمہ زہرا کے دل کو شاد کر دے پروردگارا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. جزاک اللہ. خدا حافظ.